بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، نحن كنا في كتاب العربية بين يديك. نعم، आप देखें पहली आयत से अगर आप पढ़ें वलल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप पढ़ लें। आप पढ़ें बिस्मिल्लाह, यही इसको पढ़िए। और क्या वलल वलल अब देखें यहाँ पर लाम का माना, जो लाम ज़बर ला होता है, ला जरूर अलबत्ता यकीनन के माना देता है, ये ताकीद के माना देता है। वलल आखिरत, जरूर आखिरत, ठीक है ना। खैरुन बेहतर है, लका आपके लिए, ये काफ ज़मीर आ गई, लका काफ आ रहा है ना, किताबु का आपकी किताब, लका आपके लिए, खैरुन ज्यादा बेहतर है, मिनल ऊला पहली से, तो आखिरत दुनिया से बेहतर है। और आगे चलें। अब ये यहाँ गौर करने की बात है, अल खबीसातु ये मुन्नस है, लिल खबीसीना मुज़क्कर है, फिर अल खबीसूना मुज़क्कर है और अल खबीसात क्या है, मुन्नस है। तो इस तरीके से तर्जुमे में फर्क हो रहा है। और आगे खलफा, फिर हाँ जानशीन हुए, यानी खलीफा बन गए, बाद में आ गए, जानशीन हो गए। उन मिम बादी हिम, उनके बाद। तो यहाँ देख लें मिम बादी हिम, हिम जमा की जमीर आ रही है, जमीरें पढ़ी है ना हमने। खलफुन ऐसे लोग, अदाउ सलाता जिन्होंने नमाजों को जाया कर दिया। आपको बताया ना कि ये हिम इसलिए कि देखें यहाँ पर है बादी, ये दाल आ रही है, जेर आ रही है पहले, तो मिम बादी हिम, अगर बिल फर्द दाल को जबर होती, ठीक है, और यहाँ होता बादा तो होता हुम, यही जमीर हुम हो जाती। और अगर पेश भी होती बादू होता तो भी हुम होता। तो हमने पढ़ा था ना इन जमीरों के पहले क्योंकि जेर आ रही है तो बस बादी हिम हो गया है। और तर्जुमा वही है, वो सब हुम कहें या हिम कहें, तर्जुमा की गौर करने वाली बात है। हिम जमीर के पहले जो है। अच्छा, आप तमाम ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने माइक को म्यूट रखिएगा काइंडली, ताकि शोर शराबा ना हो, वरना फिर मजबूरन फिर हमें अनम्यूट करना पड़ता है आप सबको जी। तो ये जो आ रहा है मिम बादिहिम, तो ये दाल की जेर की वजह से मिम बादिहिम हो गया। जमीरों में यही होता है, अगर पहले जबर या पेश होता, जैसे अगर बिलफर्ज यहाँ होता बादा तो भी हुम आता, तो हम कहते हैं बादा हुम, और अगर बादू होता तो भी हुम आता, बादू हुम। और यहाँ क्योंकि जेर है तो बादी हिम, उनके बाद। और आगे चलिए, अगली आयत का तर्जुमा का निकाला हो किसी ने जी। और आप में से कोई काम करके आया है मजीद? कौन करके आया? जो काम करके आया वो काम किया, वो तहरीर किया हुआ। चलें आप ही पढ़ लें, फिर मजीद पढ़ाते हैं। फ़अब्दुल्लाह, की बंदगी करो, यानी उसकी इबादत को शिर्क से खालिस करके। हाँ देखें, फ़अब्दिल्लाह तो अल्लाह की इबादत करें, मुखलिसन लहू उसके लिए मुखलिस होकर, अद्दीना दीन में। तो मतलब वही है कि दीन में मुखलिस होकर, यहाँ जो है बज़ाहिर शिर्क का तर्जुमा नहीं है, तो ये जो तर्जुमा किया गया ये मफहूमी तर्जुमा हो गया कि उसके लिए मुखलिस होकर दीन में, मतलब किसी और को शरीक नहीं ठहराओ, तो ये मुराद है। सही है तर्जुमा, लेकिन अगर हम फोकस करें वर्ड बाय वर्ड पर तो यूं बन रहा है, अल्लाह की इबादत करो मुखलिसन लहू उसके लिए, मुखलिस होकर अद्दीन दीन में। लहू हु जमीर कहाँ जा रही है? अल्लाह की तरफ। उसके लिए तो हु जमीर आ गई ना, जमीरें जो पड़ी थी ये भी जमीर है लहू। चलिए आगे जी। आबुदू वो भी होता है, लेकिन तर्जुमा चेंज हो जाता है, फिर आबुदू भी हो सकता है। देखें हो है। अच्छा ये सवाल, यानी क्या आपका सवाल ये है, एक मिनट रुकें, कि ये जो जेर आ रही है यहाँ, ये जेर क्यों आई है, ये सवाल है आपका? सही है। तो देखें इसको सुन लें कि ये अरबी जबान की ग्रामर की टर्म में ये असल में ये लफ्ज था फ़अब्द, क्या था? ये साकिन था, यानी दाल को यहाँ पर साइलेंट होना चाहिए, क्योंकि इसे ग्रामर की टर्म में फेले अमर कहते हैं। लेकिन जब आगे अल आ रहा है तो साकिन को जब हम एराब देते हैं, मिला के पढ़ते हैं, तो जेर के एराब देखें मिला के पढ़ते हैं, तो ये जेर इसकी आर्जी है। असल में तो दाल पर सुकून है, अगर अकेले पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे फ़अब्द, ये यूं होना चाहिए। लेकिन मिला के क्या हो गया? फ़अब्दिल्लाह। कई जगह ऐसा होता है अरबी जबान में कि जब आगे अल आ रहा हो, जैसे अल्लाह का अल आ रहा है और उसके पहले लफ्ज़ साकिन है, तो फिर साकिन एराब को क्या देते हैं? जेर देते हैं। जब
ہاں تو لیکن اس میں ال تو آ رہا ہے نا، اللہ، اگرچہ، اور اس میں بھی بہت ڈیبیٹس کی ہیں اہل علم نے کہ لفظ اللہ میں جو ال ہے کیا یہ حرف تعریف ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، یا یہ ذاتی نام اسی طرح ہے. تو بہت ساری اس کے اندر تفصیلات اور بہت سی ڈیبیٹس ہیں اس لفظ کے بارے میں علماء نے کئی صفحات بھر دی کہ اللہ کی لفظ کی جو ہے وہ یہ اوریجنل جو ورڈ ہے اس کی یہ کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے. کیا یہ ال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں الکتاب تو اللہ، تو بعض اہل علم نے کہا اصل میں تھا الہ. کیا تھا؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں کلمے میں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے. الہ مطلب کیا ہے؟ معبود، خدا، کوئی خدا نہیں ہے. تو الہ تھا، پھر یہ اللہ ہو گیا. اور بعض نے کہا نہیں ایسے ہی تھا جیسے ہے. تو کیونکہ بعض کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ ال جو ہے الہ تھا، یعنی خاص معبود یعنی اللہ. تو لہذا بہرحال یہ قاعدہ لفظ اللہ کے بھی اس میں بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پہلے ساکن آئے تو ساکن کو زیر دے کے ملا کے پڑھتے ہیں. تو اصل میں یہ دال ساکن تھی، اس کے بعد جزم تھا، فعبد تھا، تو یہ ملانے کی وجہ سے عارضی طور پر یہ آ گیا ہے فعبد اللہ. چلیں اب آگے چلیے، پڑھیں اگلا. خلق، ہاں ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں یخلق جو نا یہ فعل ہے، وہ پیدا کرتا ہے. اور یہ جو ہم تمہیں کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، یہ کم ترجمہ دے رہا ہے. کتاب و کم کا مطلب کیا تھا؟ تم سب کی کتاب، آپ سب کی کتاب، تمہاری کتاب، یہی تھا نا. تو یخلق کم، تو یہ جو ضمیریں یہ فعل کے ساتھ بھی اسی طرح ٹچ ہو کر آ جاتی ہیں. وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب آگے اب یہ کیسے ترجمہ بنا؟ فی بطون امہاتکم، ایک ایک ورڈ کا ترجمہ بتائیں. ہاں، پیٹ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. بطون بطن کی جمع ہے، بطن عربی میں پیٹ کو کہتے ہیں. اور اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. آگے چلیے. اب خلقن من بعد خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خلقت کے بعد، من بعد خلق یعنی ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں. تو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں، کہ بچہ جو ہوتا ہے جسے عربی میں جنین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. شروع میں وہ ایک ڈاٹ ہوتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اسی طرح وجود بڑھتا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ اپنا ہڈیاں ہوتی ہیں، گوشت چڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا. سارے پروسیس جو اللہ پاک نے جو بنایا ہے، اور یہ ساری چیزیں اب تو بالکل واضح ہو گئی ہیں میڈیکل سائنس کے ذریعے. تو اللہ پاک نے تو اس زمانے میں کہہ دیا کہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں رب العالمین تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہیں پیدا کرتا ہے. تو اللہ نے اپنی جو ہے وہ ربوبیت کی گویا کہ دلیل کو ذکر فرمایا کہ اگر بندہ اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا چاہے تو پورے قرآن میں دو قسم کی دلیلیں، پورے قرآن کریم کے اندر اللہ کی نے اپنی جو رب ہونے کی دلیلیں ذکر کی وہ دو قسم کی. ایک تو پوری کائنات، کہ کائنات جیسے جیسے ڈسکور ہوتی جا رہی ہے تو یہ یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ یقیناً کسی ایک ہی ذات نے اس کو بنایا ہے اتنا مینیج کر کے. اگر یہ روم اتنا سجا ہوا ہے آج اور یہ ایسے ہی چل رہا ہے اور بڑے زبردست انداز میں آپ کی کلاس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز اپنی جگہ ماشاءاللہ پرفیکٹ ہے، نظر آ رہی ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے کسی کی محنت ہے، کسی نے تو بنایا نا. تو جب ایک کمرہ خود بخود نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ اور اتنی حسین و جمیل اللہ پاک نے بنائی کہ دریاؤں کا الگ نظام، ریگستانوں کا الگ نظام، لہلہاتے ہوئے کھیت کھلیان جنگلات کا الگ نظام، ٹھیک ہے، سمندروں کا آپ سسٹم دیکھیں وہ ایک الگ ہی ہے، بارش کا نظام الگ ہے، پہاڑ الگ ہیں اس دنیا میں، کہیں ہریالی ہے کہیں گرینری ہے، مختلف قسم کے رنگ جو ہے وہ ساحل بنا دی اللہ پاک نے. کیا کیا چیزیں، جزیرے ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، فروٹس، کیا کیا کیسے کیسے بنائی، سبزیاں بنائی. تو اللہ پاک نے اپنی خلقت کی جو ایک دلیل بنائی وہ پوری کائنات کو بنایا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہی رب ہے، عبادت کے لائق ہے. دوسری دلیل جو پورے قرآن میں ملتی ہے وہ ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کو کیسے کیا. پورے قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یا تو پوری دنیا کی مثالیں ہوں گی کہ کائنات کی فلاں چیز کیسے بنائی، کس نے بنائی، یا پھر اللہ پاک نے جو ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو جنم دیا، یعنی انسان کی پیدائش کیسے ہوئی. تو انسان کی خلقت کو رب نے اپنی ربوبیت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا. تو یہ دو ہی قسم کی دلیلیں پورے قرآن میں ملتی ہے اگر ہم خلاصہ کریں تو. یہاں پر اس دلیل کا ذکر ہو رہا ہے. تو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت یہی مراد ہے، ایک خلقت سے دوسری خلقت میں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ سب اللہ کے کام ہیں، اس کی تخلیق ہے. اور آج بھی جب ہم یہ سسٹم دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے رب العالمین نے اسے جو ہے وہ انسان کو جنم دیا اور اس کو بنایا.
ہاں کیونکہ یہاں پر فی بطونی آ گیا اور امہاتی آ گیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو اعراب ہے نا آخری کے، یہ میں نے کہا نا یہ گرامر پڑھنے سے آئیں گے، لیکن کم ایک ہی بات ہے، امہاتکم بولیں یا امہاتکم بولیں ایک ہی بات ہے. بس اعراب کے کی وجہ ہوتی ہے کہ اعراب ہے جی جی حرف جر کی وجہ سے آیا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اعراب کی تبدیلی تو ہوتی ہے، لیکن کم کا ترجمہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، چاہے امہاتو بولیں، چاہے امہاتا بولیں، چاہے امہاتی بولیں. یعنی آپ کیا یہ کہنا چاہ رہی ہیں سوال کہ فی جو حرف جر ہے تو اس کو زیر دینی چاہیے تھی بطونی کو، ہے نا؟ یہ کہہ رہی ہیں نا. اچھا حرف جر کا جو میں نے لفظ استعمال کیا، دیکھیں اب یہ گرامر کی بحث میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ہم نے ابھی گرامر نہیں پڑھی، لیکن انہوں نے کیونکہ پڑھی ہے تو میں ان کو جواب دے دیتا ہوں تاکہ یہ بھی سیٹسفائڈ ہو جائیں، اور کلاس میں یعنی کہ ایک سوال آیا ہے تو اچھی بات ہے تو ان کو ہم جواب دے دیتے ہیں. تو دیکھیں فی جو حرف جر ہوتا ہے، اس حرف جر کا مطلب ہوتا ہے زیر دینے والا، جر عربی میں کہتے ہیں زیر کو. تو جو فی ہے، من ہے، علا ہے، اس کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اس کے آخر کو زیر آتی ہے. جیسے یہاں آ گیا فی بطونی، تو اس کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ آپ نے اگر گرامر پڑھی ہے تو بطون کا جو لفظ ہے یہ آگے مضاف ہو رہا ہے، اور لفظ امہاتی جو ہے یہ مضافن الی مضاف ہے، پھر جو کم ضمیر آ رہی ہے وہ مضاف الیہ، اس وجہ سے زیر آ رہی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن میں گرامر میں زیادہ نہیں جانا چاہ رہا، ٹھیک ہے. تو اگر ایسا کوئی سوال ہو مجھ سے پرسنل کر لیا کریں تاکہ دوسری پوری کلاس ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ میں نے بتایا نا ابھی ہم کس پر ہیں، بیسک اسپوکن عربک لینگویج کورس پر ہیں، ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا بہت کوئی سوال آ جائیں تو اس سے اب آپ لوگ یہ نہیں پریشان ہو جانا کہ پتہ نہیں سر نے کیا باتیں کر دی اور کیا بتا دیا. آپ چھوڑ دیں، بس وہ ان کا سوال تھا ہم نے جواب دے دیا، جو ہم پڑھا رہے ہیں اس پر آپ فوکس رکھیں. چلیے تو آپ سمجھ میں آ گیا آپ کو کیا وجہ؟ یہ وجہ ہے یہاں پر آگے دے رہی ہے. اب اس کے بعد ہے اچھا ومن یبخل. ہاں اب اس کو آپ کوئی اور اسٹوڈنٹ پڑھ لیں، اب تھوڑی سی یہ 3 آیتیں کون پڑھے گا؟ جی پڑھیے. جو کام کر کے آئے وہ کاپی نظر آ رہی ہو ہاتھ میں بھائی. ہاں جی آرام آرام سے پڑھنا ہے، اتنی فاسٹ اسپیڈ نہیں، تھوڑا آرام آرام، کوئی جلدی نہیں ہے. ہاں سب کو سمجھ میں آئے اور زور سے بولنا ہے. ہاں ومن کا مطلب ہے اور جو، وا مانا اور، من مانا جو، اور جو. یب خل میں تو یہ سمجھ رہا تھا شاید آپ نے پتہ نہیں کیا ہو نہیں کیا ہو عید کے اس میں، تو میں نے کہا ٹائم بڑھ، لیکن ماشاء اللہ دیکھیں کر کے آگے اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ. ومن یب خل اور جو بخل کرتا ہے، اب یہ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا. ومن یب خل اور جو کنجوسی کرتا ہے، یب خل بخل سے نکلا ہے، کنجوسی کرتا ہے. فانما تو بے شک صرف اور صرف وہ، انما کا مطلب ہوتا ہے صرف، بے شک صرف، تو بے شک صرف اور صرف وہ، یب خل یب خلو وہ کنجوسی کرتا ہے، عن نفسی ہی ہے اپنی ذات کے لیے. تو جو کنجوسی کرتا ہے تو اپنے لیے کنجوسی کر رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس بخل کا جو بھی ہوگا خمیازہ وہ خود ہی بھگتے گا. چلیے آگے اور آگے چلیں. کنجوسی کو اچھی صفت نہیں ذکر کیا گیا دین اسلام میں. چلیں اب اس کے بعد کیا اگلا کون پڑھے گا؟ جی کوئی کر کے آئے یہ کام؟ ہاں پڑھ لیں، اب آپ پڑھ لیں آخری کی 2 آیتیں. شاباش آپ نے کام کیا ہے ماشاءاللہ، اچھا کام کر کے آئی ہیں. آپ نے بھی سارے ترجمے نکالے ہوئے ہیں اپنا. جی درخت پڑھیں. رک جائیں. خش عن ابصارہم کیا مطلب ہو گیا؟ ابصار مانا آنکھیں، اور خشع خاشع کی جمع ہے. خاشع کا مطلب ہوتا ہے جھکا ہوا ہونا، خشوع و خضوع کرنا، جیسے کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو یہ جھک جائے، ٹھیک ہے نا اس طرح. تو خش عن یہ جمع ہے. خش عن ابصارہم ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. کب؟ جب بروز قیامت لوگ اپنی قبروں سے مردے باہر نکل رہے ہوں گے. ایک حشر کا بھی تو میدان ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو جس پر عقیدہ بنیادی عقائد اسلام میں سے رکھنا کہ ہمیں مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، اللہ پاک نے اس عقیدے کا ذکر کیا قرآن میں. تو فرمایا خش عن ابصارہم، ابصار کس کی جمع ہے؟ بصر. تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. اور آگے آپ ایک ایک کر کے چلیں. یخرجون اس کا ترجمہ کریں. نہیں وہ سب نکلیں گے، وہ سب اٹھ رہے ہوں گے، نکل رہے ہوں گے. کیسے نکلیں گے؟ کس سے نکلیں گے؟ من الاجداس. اجداس جدس کی جمع ہے. جدس مانا قبر. تو ایک قبر عربی کا ورڈ ہے، یہ بھی عربی کا ہے، اور جدس بھی کہتے ہیں. تو من الاجداسی اور تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے. دیکھیں کیسی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، مردے اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں. چلیں آگے. کأنہم جراد منتشر اس کا ترجمہ گویا کہ وہ
اس طرح نکل رہے ہوں گے مردے، جب قبروں سے نکل رہے ہوں گے تو اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے، گویا کہ یوں ہوتا ہے کأنہ کا معنی، جیسا کہ، گویا کہ، یہ ترجمہ ہوتا ہے. اور ہم ضمیر جمع کی جا رہی ہے، گویا کہ وہ مردے جو نکل رہے ہوں گے اپنی قبروں سے، کأنہم کیا ہوں گے، کیا ترجمہ ہے؟ پھیلی ہوئی، گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں. آپ نے دیکھا جب ٹڈیاں جب نکلتی ہیں جیسے کھیتوں کو وہ جو تباہ کر دیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سی ٹڈیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، پورے پورے کھیت کھلیان کھا جاتی ہیں، تو فرمایا ایسے لگے گا گویا کہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں. ٹڈی ہوتا ہے، جرات کہتے ہیں ٹڈی کو، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں گی، چھوٹے چھوٹے سے جو کیڑے ہوتے ہیں جوڑ رہے ہوتے ہیں ہوا میں، ایک ساتھ جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں، فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو فرمایا اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہوں گے مردے زمین کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر جب قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی. تو کأنہم جراد منتشر، تو منتشر یعنی پھیلے ہوئے، گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں گی. اور آگے چلیں اب آخری. ہاں پہلے اس کا ترجمہ کریں. دوبارہ پڑھیں. اترانے والا، بختال، اترانے نہیں، اترانے والا. اترانے والا مطلب متکبر، اور فخور مطلب اپنے اوپر فخر کرنے والا کہ میں تو بہت بڑی چیز اور بڑی شخصیت ہوں، مغرور، میرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ جو تکبر کرتے ہوں. یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا. اب بندہ دیکھ لے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں، کہ اللہ کے پسندیدہ میں ہوں یا ناپسند لوگوں میں ہوں. واللہ لا يحب كل مختال فخور، کلہ پڑھا تھا نا، ہر اترانے والا، ہر فخر کرنے والا، ہر متکبر، کوئی بھی متکبر ہو وہ اللہ کو پسند نہیں. بھلے اس کے بعد جتنا بھی مال و دولت، جتنا بھی اسٹیٹس، جتنا بھی علم، جو بھی کچھ ہو. شیطان کو کیوں یعنی کہ دھتکار دیا گیا؟ کیونکہ اس نے اپنے علم پر تکبر کیا تھا، ٹھیک ہے نا، غرور کیا تھا، تکبر کی وجہ سے اس کو دھتکار دیا گیا. چلے، جبھی قرآن نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، واستکبر اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، وکان من الکافرین، تو وہ کافروں میں سے ہو گئے، اور وہ کافروں میں سے ہو گئے. تو یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ پاک نے یہ ذکر کیا کل مختال فخور، ہر اترانے والا، تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ یہ کہیں کہ اس رب کا فضل ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے نعمت ملی. اس فضل کو اللہ کی طرف لوٹائیں، نہ یہ بولیں کہ میں. تو میں اور میں کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ قرآن نے کہا. اور آگے چلیں. آپ پیش پڑھ نہیں ہیں، کہاں ہے؟ یا بخلونا، یہاں دیکھیے. ہاں کوئی بات نہیں، پڑھ لیں جی. ہاں دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن ناپسند لوگوں کا ذکر کیا تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو، کیونکہ پیچھے ذکر ہو رہا تھا تکبر والوں کا، تو فرمایا اللہ کو ہر اترانے والا اور فخر کرنے والا پسند نہیں ہے. اسی طریقے سے فرمایا الذین یبخلون، اور وہ لوگ یعنی کہ وہ فخر اور اترانے والے ایسے لوگ کہ جو ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہوں، الذین یبخلون، جو کہ بخل بھی کرتے ہوں، کنجوسی سے کام لیتے ہوں. تو دیکھا کنجوس بھی بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 23 اور 24 سے. تو جو کنجوس ہو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ لوگ بھی پسند نہیں ہیں جو لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. ہاں، جب خلونا مانا کنجوسی کرنا، بخل کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اگر ضرورت ہے خرچ کی تو بھی نہ خرچ کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ فضول خرچی کر دیں، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. مسرفین، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ بلا وجہ کے جو ہے وہ ایک زائد اخراجات خرچے کرنے والا، ضرورت بھی نہ ہو، فضول اسراف کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا، وہ بھی پسند نہیں ہے. اور ایسا شخص جو ضرورت ہے جب بھی خرچ نہیں کر رہا تو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا، ایک تو وہ جو خود بھی کنجوسی کرتا ہو اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی دعوت دیتا ہوں. یأمرون الناس، جو لوگوں کو حکم دیتے ہوں بالبخل، کنجوسی کے، کہ تم بھی کنجوسی کرو، جو خرچے کی جگہ ہے وہاں پہ بھی خرچ نہ کرو. اور خاص طور پر یہاں پر ان بخیلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے نہ بخل کرتے ہیں. مثال کے طور پر سب سے بڑا بخل یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا سالانہ اور اس پر فرض ہوتی ہے تو اس کا مطلب وہ اس آیت کے ذمرے میں آ گئے. یہ اصل ہے. اس کے بعد جتنی بھی آپ کی جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں
تو وہ آپ کی ایکسٹرا وہ ہے. اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, فرض ادا کر دیا. آپ اس کے اضافی اگر آپ اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ دینا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے نفلی عبادات سے اور صدقات سے, تو وہ اور اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم زکوٰۃ جو ہے نا یہ آخری اسٹیج ہے, کہ اگر وہ نہیں دیتا بندہ تو پھر جو ہے وہ پھنس جائے گا. اب اس کے بعد جو ہے یہ چلے ماشاءاللہ, تو آج ہی ایکسرسائز آپ لوگوں نے کر لی. اور کیا کام دیا تھا؟ آیتیں وغیرہ کچھ ضمیریں نکالنے کے لیے کہا تھا قرآن سے, اگر وہ بھی کر کے آئے تو بتا دیں. حدید مانا لوہا, سورۃ الحدید سورت کا نام ہے لوہا. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیونکہ اس سورت میں لوہے کا ذکر کیا ہے تو اس لیے جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. چلیں اب ہم جو ہے اپنا میرا خیال ہے کہ آگے بڑھتے ہیں, اور اب ہم اپنے اسی لیسن کے پیج نمبر پر آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر کچھ ضمیریں نکال کے لائے ہیں تو وہ کام اچھا, کیونکہ یہاں اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہوگی تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ پھر مجھے آپ پکچر کھینچ کے گروپ میں بھیج دیں. بھیج دیا تھا نا کچھ اسٹوڈنٹس کا تھا, سب نے بھیج دیا کیا؟ میں نے 2-3 وہ دیکھ لی تھی. اچھا آپ ہی تھے ان میں سے. چلیں اگر پڑھنا چاہیں پڑھ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مثال پڑھنا چاہیں تو بتا دیں کیا آیتیں نکالی ہیں. ٹھیک ہے, انہو آ گیا. اچھا نبیلہ ہاتھ ہینڈ ریز کیا آپ نے. جی ما سوالو کی یا نبیلہ؟ سر یہ سوال پوچھنا تھا کہ ابھی ہم نے جو آیات پڑھی ہیں اس میں لفظ خواہ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, اس کی کوئی وجہ ہے یا ایسے ہی؟ وہ اصل میں دیکھیں, وہ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ پیچھے جو ہے نا انہوں نے یہاں پر یہ دیکھیں اس سے پہلے والی ایکسرسائز ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے تو آپ کو ایک کام دیا ہی نہیں. یہ خاک آ رہا ہے کہ خاک کیسے کیسے قرآن کے اندر آتا ہے. یہ دیکھیں یا عربک کے اندر آتا ہے خرہ کرہ کبیر کبیر, تو اس کی وجہ سے ہائی لائٹ کیا ہے, اور کوئی بھی وہ نہیں ہے بھائی. پیچھے ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ایک بات ہے, لیکن ہم نے تو ڈائریکٹ آپ کو ٹرانسلیشن دی ہے نا. یہ اچھا اب جو ہے وہ پیج نمبر, ہم اگر اپنے اسی پیج نمبر پر آنا چاہیں جہاں ہم تھے تو وہاں جاتے ہیں. ما رقم صفحہ ایھا الطلاب, ما رقم صفحہ فی الکتاب, کتاب میں کیا پیج نمبر تھا جہاں ہم نے لاسٹ پڑھا تھا؟ حوار حل تذکرون, تذکرون کا مطلب کیا آپ کو یاد ہے بتائیے. هل فتحتم الکتاب, عندکم کتاب موجود فی الجوال؟ ہاں عربی میں بولنا ہے آپ. ثلاثون کیا کہیں گے آپ؟ رقم الصفحہ ثلاثون. هذا جدی هذه جدتی, ہم نے پڑھ لیا تھا سارا. رقم الصفحہ دوبارہ بولیں. ثلاثون کا کیا مطلب ہوا؟ 30. یہ ہم نے شجرۃ النسب ہم نے پڑھ لیا تھا. اب اس کے بعد جو ہے وہ کچھ کلمات ہیں, اسی کو آپ نے دوبارہ بار بار دہرانا تھا, لیکن یہ کہ وہ الفاظ آپ نے امید ہے یاد بھی کیے ہوں گے. میں یہ چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں 2 اسٹوڈنٹس یہاں آئیں اور وہ آ کے کنورزیشن کریں. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے جو آتی ہے نا وہ کنورزیشن اب آپ نے دہرانی ہے. آپ آ جائیں, تال ہونا. آپ آنا چاہ رہے ہیں نا, ہاتھ کھڑا کیا ہے تال. وہ امن غیرہ, کون ان کے ساتھ گفتگو کرے گا؟ آپ آ جائیے. ہاں فضل. ایک منٹ رکیے جی. ہاں گفتگو کر رہے ہیں آپ لوگ, اور بلند آواز سے تاکہ ان کو آواز آئے. السلام علیکم. کیف حالک یا اختی؟ اسمی ناصر اللہ. کیف حالک؟ الحمدللہ. وکیف حالک؟ انا بخیر. انا بخیر ما شاء اللہ. هل انت معلمة؟ نعم انا معلمة ما شاء الله جدا. هي درجة هذه درجة هي طالبة. هي طالبة. اور آگے بھی بولتے ہیں پڑھتی ہیں عربی لینگویج, کیسے کہیں گے؟ هي طالبة. هي طالبة تدرس هي تدرس تدرس اللغة العربية. اللغة العربية. ہاں دوبارہ بولتے ہیں تدرس اللغة العربية. هي تدرس اللغة. نہ بھی بولیں ہیا تو بھی مسئلہ نہیں ہے, تا کا مطلب فیمیل کے لیے بھی ہوتا ہے 3%. تدرس اللغة العربية, تدرس اللغة العربية. ہاں تدرس اللغة العربية. اب آگے آپ بولیں. هذا أخي مدرس. هي مدرس في هذه. اب آپ ہیا کیوں بول رہے ہیں؟ ہوا. ہاں
لا باس لا باس لا باس مطلب نو प्रॉब्लम لا باس يا هو مدرس ويدرس اللغة العربية. نعم. أنا مدرس في السكول. في المدرسة. في المدرسة. स्कूल को अरबी में मदरसा कहते हैं, हम दीनी मदरसे को मदरसा कहते हैं, अरब स्कूल को मदरसा कहते हैं. ماذا تفعل يا أختي؟ ماذا تفعلين يا أختي؟ أنا معلمة في المدرسة. في المدرسة. في المدرسة. ما شاء الله أحسن. भाई आप किस मुल्क से हैं वो नहीं था, किस शहर से मुल्क से, वो भी तो जो याद है. माँ जिनसियत की. أنا أيضا जोर से बोलिएगा आप. أنا أيضا باكستاني. أنا पाकिस्तानिया इन्होंने कहा, देखा शाबाश, सही जवाब दिया. अब आप इनसे पूछें वो अंता. ما جنسيتك؟ أنا أيضا باكستاني. مرحبا شكرا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. تفضل बैठ जाए. तफضल. गैरुहुमा, इन दोनों के अलावा दो स्टूडेंट्स अगर कोई आना चाहे यहाँ से तफضल जाए. व मन माहू, मन यतहद्दसु माहू, कौन इनके साथ गुफ्तगू करेगा. तफضल. चलिए. अस्सलामु अलैकुम. कैफ हालुक या उख्ती? इस तरफ हो जाए थोड़ा बस. अल्लाह. जोर जोर से बोलना, थोड़ा सा आवाज इनको भी जाए ना ऑनलाइन. इसमें मोहम्मद खालिद. मिनाइन आंटी. अना पाकिस्तानिया या फिर अना मिन पाकिस्तान. जिनसियतु का, बल्कि यूं कह देना डायरेक्ट, मिन अइना अंता. थोड़ा सा चेंज भी करें, माँ जिनसिया तो सवाल हो गया ना. मिन अइना अंता, आप कहाँ से. पाकिस्तान. ماذا تفعل؟ أنا معلم في المدرسة. ماذا تفعلين؟ ما شاء الله. अब आप बताएं, ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम फुलान, ताकि वो भी इस्तेमाल करना है आपको. हाँ ये भी सही. तस्कुनीना. तस्कुनीना कहाँ रहती हैं. अइना तस्कुनीना. अइना तस्कुनीना. आप यूं कहेंगी, आप कहेंगी अस्कुनु. जब इन्होंने तस्कुनीना कहा ना, उस वर्ड को ही पकड़ लिया करें, ते सामने वाले के लिए ना, तो आपने अलिफ लगा देना. अस्कुनु फी, बोलिए, फी मिंतका न्यू कराची. मिंतका मतलब एरिया, मैं लिख भी दूंगा ये, ठीक है ना. अस्कुनु फी मिंतका न्यू कराची. और आगे चलते जाएं. अब आप पूछेंगी व अइना तस्कुनु अंत. अना अस्कुनु फी नाज़िमाबाद. फी मिंतका नाज़िमाबाद. और दो आ जाएं स्टूडेंट्स, फिर ऑनलाइन स्टूडेंट से भी बुलवाते हैं. थोड़ा सा आज मैं चाह रहा हूँ गुफ्तगू जो पढ़ा कुछ पता लगे ना भाई, इतनी मेहनत हुई, क्लास में भी क्या किया है, और थोड़ी रिपीटेशन हो जाएगी. मां सलामा. और दो तालिब इल्म आ जाए, शाबाश, जो भी आना चाहें जल्दी जल्दी. कौन आएगा.
اچھا بھائی، تو آن لائن اسٹوڈنٹس کو آواز نہیں جا رہی تھی، اب آواز آ رہی ہوگی. کون من یتحدث منکم بالعربیہ، کون گفتگو کرے گا عربی میں؟ 2 طالب علم آپ میں سے بھی گفتگو کریں. جو کچھ پڑھا ہے نا وہ اپنے پاس سے جو ذہن میں سوال ہے بس وہ کر لیں، جیسے انہوں نے کیا. ہم نے کوئی قید تو نہیں لگائی نا بھائی؟ جی کرنا چاہے گا کوئی؟ عبد الصمد کا نام نظر آ رہا ہے، انیتا گل ہے نام، انیتا فضلی. انیتا کے ساتھ کون گفتگو کرے گا؟ من یتحدث مع انیتا؟ اور جو ہے نبیلہ، نام انیتا و نبیلہ، حدثا، دونوں گفتگو کریے. السلام علیکم یا نبیلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مسمکی؟ اسمی نبیلہ. مسمکی؟ اسمی انیتا گل. ماذا کیف انت تفعل؟ یا اختی؟ الحمدللہ انا بخیر. وکیف ماشاء انت؟ اللہ. انا بالخیر الحمدللہ. وما جنسیتک؟ انا پاکستانی. انا من پاکستان. ومن این انت؟ انا من پاکستان ایضا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کم افراد فی اسرتک؟ دیکھا آپ نے، کم افراد فی اسرتی کی. آپ کے فیملی ممبرز کتنے افراد ہیں آپ کے خاندان میں؟ چلیں، کم افراد اسرتی کی. فی اسرتی آپ جواب سبعۃ دے دیں. افراد. ہاں دوبارہ بولیں. فی اسرتی فی اسرتی سبعۃ افراد. افراد یا سبعۃ اشخاص. سبعۃ ومن هم؟ افراد. ومن هم؟ من هم؟ امی و ابی و اربعۃ اخوات و اخ ماشاء واحد. اللہ ماشاء اللہ. هل انت صغیرہ فی اسرتک؟ لا انا کبیرہ فی الاسرتی. اعد. ماذا تفعلین انت یا اختی؟ انا ربۃ البیت و انا میں پڑھ رہی ہوں. انا طالبہ فی درس اللغہ العربیہ. ہاں اب آپ کیوں کہتے ہیں انا طالبہ ادرس اللغۃ العربیہ؟ بولیں. انا طالبہ ادرس اللغہ لکھ بھی دیا. العربیہ. ہاں ادرس اللغۃ العربیہ، میں عربک لینگویج پڑھتی ہوں. ادرس یا اتعلم؟ بولیے سب بولیں. ادرس اتعلم. اتعلم اللغہ العربیہ. اور سوالات ذہن میں لے کر آئیں، کیا بول سکتے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ. انا معلمہ آپ کی عمر کتنی ہے یہ ہم نے وانا سیکھا تھا؟ اتعلم. کم عمر کی؟ کم عمر کی؟ عمری 20 کو کیا بولیں گے؟ 7 و 2. 27 عاماً. 6 کو 7. 6 کو 7 نہیں کہتے ہیں، 7 کو کہتے ہیں. 7 اگر 6 کہنا چاہ رہی ہیں تو 6 بولیں. 26 عام. 26. ہاں 26 عاماً. 26. ہاں تو 26 عاماً بولیے. آمن. عمری 26 آمن. عاماً اس کا مطلب ہو گیا 26 سال. عمری 26 عام. وما عمر کی؟ کم عمر کی کہیں گے آپ. وکم عمر کی؟ عمری 27 سنہ. اس طرح سوال بنتا ہے، کم عمر کا یا کم عمر کی. میں لکھ بھی رہا ہوں، دیکھیں ساتھ ساتھ جو نئے وہ آ رہے ہیں کوسچن. کم عمر کی. عمری، اب کیا کہا آپ نے؟ عمری 7
ہاں عمری 27 27 کیا کہا ہے انہوں نے؟ عائد کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جتنی عمر کہنا چاہتی ہیں عربی میں بولیں، گنتی بھی ریپیٹ ہوگی. 26 عام. اور سوالات؟ هل انت متزوجہ؟ آپ نے هل انت متزوجہ، کیا یہ هل انت متزوجہ؟ جواب دیجئے. هل انت، یہ لکھ بھی دیا میں نے نیچے، هل انت متزوجہ. ہاں تو پہلے ان کو جواب دینے دیں اگر آ رہا ہے. متزوجہ. اب انہوں نے کہا نعم انا متزوجہ، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو دیکھیں میں یہاں اوپر لکھ دیتا ہوں. ایک تو یوں کہیں گے انا، اب اگر یہ کہنا چاہتی تو یوں کہہ دیتی انا عازبہ. کیا؟ عازب کہتے ہیں سنگل کو، ان میرڈ. ٹھیک ہے، انا عازبہ مرد عورت کے لیے ہو گیا، اور انا عازب مرد کے لیے ہو گیا، میں غیر شادی شدہ ہوں. اور یوں بھی کہتے ہیں انا غیر متزوج، سب بولنے. اور خاتون ہیں تو انا غیر متزوجہ، انا غیر متزوجہ. دوبارہ بولنے انا عازبہ کیا خاتون کے لیے، اور انا عازب مرد کے لیے ہو گیا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں. اور انا غیر متزوج یہ مرد کہے گا، انا غیر متزوجہ یہ خاتون کہیں گی. تو یہ سب انداز ہیں اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو، اور شادی شدہ ہیں تو یہ لکھا ہوا یہاں نیچے. شادی شدہ ہیں تو غیر ہٹا دیں، انا متزوج انا متزوجہ. مرد کے لیے کیا ہوگا؟ انا کیا ہوگا؟ بولیں انا متزوج. اور خاتون کے لیے انا متزوجہ. اور غیر لگا دیں گے تو غیر شادی شدہ جیسے ہوگا. جی اور سوالات ذہن میں کیا ہیں؟ هل انت متزوجہ او عازبہ؟ نعم انا متزوجہ ایضا وعندي اتنا وعندي او ولدتی. کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ یہ بتائیں؟ وعندی، ہاں دو بولیں. بیٹیاں. وعندی بنتانی، یوں کہیں گے بنتانی ایک لڑکی. وعندی بنتان، اور میری 2 بیٹیاں ہیں. ماشاء اللہ عز وجل. اب آپ ان سے پوچھیں سامنے هل انت متزوجہ، اس طرح. سر وہ انہوں نے بتا دیا تھا. سر کیا بتایا انہوں نے؟ بولیں آپ ایک مرتبہ دوبارہ. متزوجہ ہیں. متزوجہ کا ہے؟ متزوجہ کا ہے؟ جی سر نعم. تو آپ ان سے پوچھیں کتنے بچے ہیں آپ کے. یہ سوال کیسے بنے گا؟ کم اولادی. ہاں کم اولادو کی، دیکھیں یوں بنے گا کم اولادو کی، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کم. اس کنورسیشن کو لازمی طور پر فوکس کر کے سنیے گا اور بار بار لکھ لیجیے گا جو جو سوالات آنے جو دونوں کر رہی ہیں ماشاءاللہ اچھی کنورسیشن کر رہی ہیں. کم اولادو کی، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ آپ جواب دیں. کم اولادو کی یا نبیلہ. لا اولاد لی. ہاں تو اب آپ یوں کہیں گی، دیکھیں یوں کہیں لا ولد لی. بولیے لا ولد لی، میرے بچے نہیں، میری اولاد نہیں ہے. لا ولد لی، یہ آسان سا جواب ہے. احسن یہی کہے گا لا ولد لی. اللہ یرحم باولاد بالاولاد. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے مطلب وہ فرمائے. تو یوں کہیں گی آپ. آمین. جزاک اللہ خیرا. آپ یوں بولیں رزقک اللہ، بولیں رزقک اللہ. رزقک اللہ اولادن، بولیں رزقک اللہ اولادن صالحین. کیا مطلب ہو گیا؟ اللہ آپ کو اولادن صالحین اولاد عطا فرمائے. رزقہ کا مطلب رزق دینا. آمین. رزقک اللہ اولادا صالحین، بولیے رزقک اللہ اولادا صالحین. آمین. جزاک آپ نے اللہ لکھ لیا خیرا یا ہو اختی. ہاں جزاک اللہ خیرا یا اختی، بہن آپ کا شکریہ. انہوں نے کہا رزقک اللہ اولادا صالحین.
کیسے انہوں نے دیکھیں کنورزیشن کی ہے. یہی سوالات اگر میں چاہوں آپ کو کہ دوبارہ کر لیں تو کم عمروں کی والا حل انتی متزوجہ تاکہ ایک تھوڑا ریپیٹ ہو جائے, جو آپ نے کیا نا کم اولادوں کی, تاکہ تھوڑا سا ریپیٹ ہو جائے. یہ 3-4 سوالات جو نئے آئے نا اس کو دوبارہ کر لیں. آپ دونوں دوبارہ بولیں. چلیں ٹھیک ہے سر. کم عمروں کی سے شروع کر لیتے یا ماذا تفعلین. ماذا تفعلین ادرس اللغة العربية. بیٹا ادرس ادرس الف کو زبر دیں. ادرس اللغة العربية. ہاں ادرس اللغة العربية یا اتعلم اللغة العربية. ما شاء الله عز وجل. انا معلمة وأتعلم اللغة العربية أيضا. ما شاء الله. كم عمرك؟ عمري 27 عاما. انہوں نے 7 کہا ہے, ویسے ہم نے یہاں 6 لکھا ہوا ہے. 7 یعنی 27 ہو گئی. صحیح ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, نہیں 7 کہہ دیا, جس کی جو عمر ہے وہ کہے گا. یہاں 6 لکھا ہوا ہے تو آپ پریشان نہیں ہوئے گا. نام وعمري 26 عاما. ما شاء الله. هل أنت متزوجة؟ انت نہیں کہیں گی, انتی. انتی. هل أنت متزوجة؟ نعم أنا متزوجة. آپ فرض کر لیں کہ اگر شادی شدہ نہ ہو تو کیسے جواب دیں گے, یہ بھی جواب دے دیں تاکہ سب چیزیں کنورسیشن میں آ جائیں. انا لا بل أنا عازبة. لا أنا یعنی غیر متزوجة. ہاں غیر متزوجہ. لا اب بل آپ دوبارہ اسی پر آ جائیں. عازبة أنا غیر متزوجة. اب متزوجہ پہ آ جائیں. کم اولادوں کی, آپ کے کتنے بچے ہیں؟ هل أنت متزوجة؟ نعم أنا متزوجة. كم أولادك؟ سوال کریں اگلا. كم أولادك؟ عندي بنتان وهل میری 2 بیٹیاں ہیں. عندي بنتان. جی عندي بنتان و اولاد. ہم ریپیٹ میں کیسے پوچھیں گے؟ وهل انت اولاد وهل عندك اولاد. آپ یوں کہیں گی وکم اولادو کی. یہی سوال آپ ریپیٹ کر دیں. وکم اولاد کی. لا ولد لي. لا ولد لي. لا ولد لي. رزقك الله اولادا صالحین. آمین. یہ ہو گیا. تو صحیح رہی کنورسیشن. آپ لوگ تو بیٹھے ہوئے گھبرائے نہیں, دیکھیں آن لائن اسٹوڈنٹس تو آگے بڑھ گئے بھائی. دیکھ رہے ہیں اب آپ بھائی کیا کتاب کھول کے پڑھنا ہے. ویسے یہ لگ نہیں رہا کہ کتاب کھول کے پڑھنے والا ہو, اتنا تو ہمیں بھی پتا آئیڈیا ہے. سر وہ تو اسکرین کھلی ہوئی ہے, بک ابھی نہیں ہے. بک ہے ویسے, چلیں آپ لوگ ایمانداری سے بتا دیں. نہیں سر بک نہیں کھلی ہوئی. نہیں سر مجھے بھی اندازہ ہے کہ خود بولا انہوں نے. چلیں اب یہ سوالات ہو گئے, دیکھا آپ نے. تو اب ہر اسٹوڈنٹ اپنی صلاحیت کے مطابق آگے بڑھتا رہے گا. اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ سب ہونا پاسبل ہے, ممکن ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ہی کی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کچھ یہاں پہ بھی آئے, ہمت کی جنہوں نے آ کے بولا, کچھ جو ہے آن لائن والے بھی آئے. اب اور 2 مزید کوئی اسٹوڈنٹ بولنا چاہیں گے, گفتگو کریں گے تو کر لیں. شاباش. آن لائن میں سے کر لیں. آن لائن میں سے 2 اور اسٹوڈنٹ میں چاہ رہا ہوں وہ بھی گفتگو کریں. دیکھیں نا جو ہم نے پڑھا ہے صرف پڑھنا آگے بڑھنا. بھائی بولیں بھی تو صحیح, کیا پڑھا آیا کہ آپ میں پوچھ رہا ہوں تو 2-4 اسٹوڈنٹ یہاں سے کھڑے ہوئے. باقی بھی ہمت کریں, بھلے 2 سوال کریں چلے جائیں, کوئی بات نہیں, لیکن ایک مرتبہ آ کے بول لیں گے آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ تھوڑا اور بحال رہے گا پھر اس سے. نعم من یتحدث. چلیں عظیم عارف و دکتورہ عظما. نعم حدثہ. آپ دونوں بولیے. شاباش, اسٹارٹ کر دیں بولنا. ہم نے کوئی قید نہیں لگائی, جو بولنا آتا ہے وہ بولنا ہے آپ نے. اور ان کو آتا ہے تو انہوں نے بول لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیف حالک یا اختی؟ انا بخیر والحمد للہ. کیف انت؟ انا بخیر. ماذا تفعل الآن؟ انا ادرس فی صف اللغة العربیہ. ماشاء اللہ. ماذا تفعل؟ انا ادرس اللغة العربیہ.
من أين أنت؟ أنا من باكستان. ومن أنت؟ ومن أين أنا أنت؟ من أنت کہنا ہے؟ أنا من باكستان أيضا. ما جنسيتك؟ جنسی باکستان. وما جنسیتک؟ عظیم بھائی آپ سب جو ہے نا وہ میل ٹینسز یوز کر رہے ہیں. ما جنسیتکی، کیف حالکی، من این انتی، اس چیز کو یاد رکھیں. آپ انتا کہہ رہے ہیں دوبارہ. وما جنسیتکی یا من این انتی، دوبارہ بولیے آپ عظیم. ما جنسیتکی؟ أنا أيضا من باكستان. أنت متزوج؟ ہاں صحیح بولا ہے. انت متزوج جو بھی کہہ سکتے ہیں. هل انت متزوج؟ هل أنت متزوج؟ لا انا عازب. ہاں دیکھا آپ نے کیسے جواب دیا. لا نہیں انا عازب. صحیح یا عظیم. اور آگے چلیں اور آگے چلیں. كم عمرك؟ عمر 18. عمرو نہیں کہیں گے آپ، عمری کہیں گے بیٹا. عظیم صاحب آپ کہیں گے عمری. عمری کیا کہا آپ نے؟ بتائیں عمر کتنی کہی ہے؟ عمری 18. 18 عامن. اگر 8 بھی کہنا ہے تو عمری 18 عامن. عامن ضرور لگا کریں. عامن کا مطلب ہوتا ہے سال. میری عمر 18 سال ہے. انہوں نے کہا 18 عامن. چلیں اگلا سوال کریں آپ. 18. ہاں کم عمر کی؟ کم عمر کی؟ عمری 28 عاما. 28 بیچ میں واو لگا دیا کریں. 28 عاما. ہاں 28 عامن انہوں نے کہا. 28 یعنی 28 سال ہو گئے. ٹھیک ہے 8. آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں تاکہ لکھنی ہے نا گنتی. نئی ذہن چل رہا ہو جس کی عمر میچ کر رہی ہے وہ لکھ لیں. 28 عامن 28 سال. جی هل انت متزوجة؟ انتا یا انتی؟ انتی. هل انت متزوجة؟ أنا متزوجة الحمد لله. ماشاء اللہ. اب وہی سوالات دوہرا لیں. کم اولادو کی؟ اب آپ پوچھیں ان سے. عظیم آپ. کم اولادو کی؟ لا ولد لي. رزقك الله اولاد صالحين. ماشاءاللہ. جزاك الله خيرا واحسن الجزاء في الدارين. ما افراد في اسرتك؟ کیا سوال کیا دوبارہ؟ کم افراد فی اسرتک. ہاں کم افراد جو بول دیں نا. کم افراد اسرتی کا ڈائریکٹ بول دیں. کم افراد اسرتی کا. افراد اسری 8. اسری نہیں اسرتی. افراد اسرتی 8. میرے فیملی ممبرز 8 ہیں. انہوں نے کہا افراد اسرتی. دوبارہ بول دیں. هل انت صغیر و کبیر فی اسرتی فی اسرتک؟ هل انت صغیر و کبیر فی اسرتک؟ فی اسرتی کا. فی اسرتی کا. یہ جو فی ہے نا فی یہ زیر دے دیتا آخری میں. فی اسرتو نہیں ہو سکتا. فی اسرتی ہوگا. فی اسرتی کا. جزاک اللہ سر. جی انا صغیر فی اسرتی. ہاں انا صغیر فی اسرتی. میں اپنی فیملی میں چھوٹا ہوں. ماشاءاللہ. هل انت صغیر و کبیر فی اسرتی؟ هل انت صغیرۃ و کبیرۃ فی اسرتی؟ او کبیرۃ صغیرۃ. هل انت صغیرۃ و کبیرۃ فی وانی بولیں. او کبیرہ بولیں. او اسرتی. مطلب ہوتا ہے یا. او کا کیا مطلب ہوتا ہے عظیم صاحب؟ یا. هل انت صغیرہ او کبیرہ فی اسرتی کی؟ جی لا انا لا صغیرۃ و کبیرۃ. انا بین اخوتانی. تو آپ یوں کہ انا وسط فی اسرتی. کیا انا وسط فی اسرتی. آپ نے صحیح کہا. لا صغیرہ ولا کبیرہ.
बल अना वसत फी उसरती, मैं दरमियान में उम्मीद में अपनी वसती उसरती। उसरती। माशाल्लाह भाई आप लोग तो देखें जबान बस चल गई ना, ये है अरबी। अब थोड़ी मिस्टेक करते हैं थोड़े में, अगर आपको वो कोई मसला नहीं है। उसरती की, उसरतु की इस तरह होता है ना, वो नहीं है। दोबारा आप जवाब दीजिए, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। हाँ, अना ला सगीरतुन व कबीरतुन अना वसत्तु फी उसरती। अना वसत फी उसरती लिखा हुआ है, सारा लिख रहा हूं मैं, अना वसत फी उसरती। चल खलास, तो बस माफ करो। ये बड़ा अच्छा सवाल किया भाई, ये पहले सवाल नहीं आया ये। कम, इसको यूं भी कहते हैं कम अखन। देखें, कम अखन व उख्तन लका, बोले इसमें सब आ गया। कम अखन व उख्तन लका, ये अंदाज होता है, सब बोल भी लें, कम अखन व उख्तन लका, कम अखन व उख्तन लका। जी आप जवाब दें। नाम अजीम, अजीब। अखुन फी उसरतिका अरबाउन व उख्ती फी उसरतिका सलासुन। एक में रुक, आप ये कहना चाहते हैं ना कि 4 भाई 3 बहनें, ये बोलने अजीम? जी सर। हाँ, तो आप यूं कहें। अब आप देखें, मैं कोशिश करूं। हाँ, पहले इनको बोल लेने दें अपना, फिर आपसे पूछेंगे, आप उसमें बताइएगा। तो आप कहें ली अरबा इख्वा, क्या है? ली अरबा इख्वा जी, सलास अखवात। बोलिए, सब बोलें, ली अरबा इख्वा व सलास अखवात। ली अरबा इख्वा व सलासा इख्वात। नहीं, यूं नहीं, जो मैंने कहा ऐसे बोलना है सबने। ली अरबातु इख्वा, मेरे 4 भाई हैं। इख्वा अखुन की जमा, अगरचे इसमें गोलता आ रही है लेकिन ये मुज़क्कर के लिए ध्यान में रखें, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा तवज्जो। ली अरबातु इख्वा ली अरबातु अखवात व सलासु अखवात। तो ये जो अख है इसकी प्लूरल है इख्वा, ठीक है, और अख उख्त की प्लूरल है अखवात, तो इसको ध्यान में रखें। और ली की जगह आप लदैया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ली या लदैया का मतलब है मेरे, और इंदी भी कह सकते हैं। यहाँ लदैया का भी मतलब ये मेरे। लदैया अरबातु इख्वा व सलासु अखवात। सब दोबारा दोहरा लें। लदैया अरबातु इख्वा व सलासु अखवात। तो अख की जमा इख्वा हो गई और उख की जमा अखवात। अब आप इनसे पूछिए जरा, नाम या अजीम अल-आन सलहा। अब आप इनसे पूछें, कम अखन व उख्तन लकी, बोलिए कम। हाँ भाई, कम अखन व उख्तन लकी, ये सवाल करें अजीम, अरबी में बोलें। शायद इनको आवाज नहीं जा रही। चले मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, कम अखन व उख्तन लकी, जवाब दीजिए। लदैया खमसु अखवातिन ला इंदी अखुन। आप देखें, यहाँ देखें, इन्होंने कहा लदैया कम अखन खमसु अखवात फकत। क्या कहते हैं? ला अखुन फकत, ठीक है। और आप बोले वला अखवातिन फकत, वला अखली, क्या कहेंगी? वला अखली, मेरा कोई भाई नहीं है। लदैया खमसु अखवात फकत, मेरी सिर्फ 5 बहनें। वला अखली, मेरा कोई भाई नहीं। दोबारा सब दोहरा ले, बोल लें, ये कैसे बोलेंगे? लदैया खमसु अखवात वला अखली, मेरा कोई भाई नहीं। चलिए, कन्वर्सेशन और आगे बढ़ गई माशाल्लाह। अब अगर खत्म करना है ना, तो इसका तरीका क्या बताया था? माअस्सलामा, क्या कहते थे? देखिए मैं लिख रहा हूँ, माअस्सलामा एक कह दें, और दूसरे इसके जवाब में कह दें इलल लिका। क्या कहते हैं आप? इलल लिका का माअस्सलामा का मतलब गुड बाय, इलल लिका सी यू अगेन, मतलब कि माअस्सलामा सलामती के साथ आप जाएं, इलल लिका फिर मिलेंगे, अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत, और फिर वस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम करके खत्म कर। तो माअस्सलामा का जवाब क्या है? इलल लिका। अगर इलल लिका कहें तो आप माअस्सलामा कह दें। ये रुखसत के वक्त जब 2 शख्स जुदा हो रहे हैं या गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं, उस वक्त आप कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? दोबारा बोलें, माअस्सलामा। जवाब देने को कहूं माअस्सलामा की क्लास खत्म हो रही हो तो मैं माअस्सलामा कहूंगा, जवाब में क्या कहेंगे? इलल लिका, फिर मिलेंगे। इला माना तक, लिका माना मुलाकात, अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत, यूं मतलब है, लेकिन इसको शॉर्ट कर दिया मुलाकात तक। क्या कह दिया? मुलाकात तक।
इसी कन्वर्सेशन को मैं चाहूंगा कि 2 स्टूडेंट्स और करें यही कन्वर्सेशन, और इसमें जो एडिटिंग हो गई है वो भी आके करें। कौन करना चाहेगा आप में से? आप देखें ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी कहा, अब यहाँ वाले जो 2 तालिब इल्म वो आ जाए। आपने नहीं बोला था ना अभी, आप आ जाए। और जिन्होंने अभी तक गुफ्तगू नहीं की, आपने की, आके कर लिए। मैं चाहूंगा वो नए तो ज्यादा बेहतर है, वरना फिर मजबूरी में इन्हीं को बुलाना पड़ेगा। ताल फضل होना। सर जी सर एक सवाल है। जी बोलिए। सर अगर हम मतलब इस तरह से कहते हैं कि मैं, किसी ने हमारी हाल पूछा तो हमने कहा कि मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे, तो ये अल्फाज के उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे, इसको हम अरबी में कैसे कहेंगे? हाँ आप देखें इसको यूं, हाँ किसी ने हाल अहवाल पूछा, इन्होंने कहा सही। अब इन्होंने जवाब में कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे, या मैं उम्मीद करता हूँ, इसको यूं कहेंगे। जो इन्हें सवाल का मैं लिख रहा हूँ यहाँ नजर आ रहा होगा, अर्जू अन तकूना बिखैर, क्या कहेंगे? जैसे हम कहते हैं आई होप, ठीक है ना, दैट यू आर फाइन, तो उसको कहते हैं अर्जू अन तकूना बिखैर, ठीक है ना। आई होप, अर्जू का मतलब है आई होप, ठीक है। और अर्जू का माना रिक्वेस्ट भी होता है, आई रिक्वेस्ट, ये भी मानों में आता है। तो ये बड़े अदबाना अंदाज होता है अर्जू का जब वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो किसी गुजारिश के लिए या कोई उम्मीद आप करते हैं, कोई यानी कि आपको एक तवक्को है किसी चीज की कि भाई ऐसे हो सकता है, तो उस वक्त अर्जू कहें। अर्जू अन तकूना बिखैर, बोलिए। मैं उम्मीद करती हूं कि आप खैरियत से होंगे, ये मर्द के लिए हो गया। और अगर सामने खातून है और मैं या कोई भी एक शख्स खातून को कह रहे हैं, तो अर्जू अन तकूनी बिखैर, क्या कहेंगे? हाँ ठीक है ना, अर्जू अन तकूनी, बस तकूना की जगह तकूनी हो जाएगा। कब? जब सामने खातून हो जिसको कह रहे हैं आप होंगी, आप होंगी। अब आप इसको भी समझ ले, देखें बेटा, अर्जू का मतलब है मैं उम्मीद करता हूं या मैं उम्मीद करती हूँ, अन का मतलब है के, ये दैट की तरह अंग्रेजी के, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि, या मैं उम्मीद करती हूँ कि, तकूना आप होंगे बिखैर खैरियत से, और तकूनी आप होंगी, ये मतलब। क्लियर हो गया? सही में आ गया? दोहरा लें इसको, अर्जू अन तकूना बिखैर, अर्जू अन तकूनी बिखैर, इस तरह है। अच्छा अब मन याती गैरुहु फला सालंता, चलें ये दोबारा आने। माशाल्लाह ये हरीस हैं और बार बार कह भी रहे हैं, फिर इनका हक है भाई जब दूसरे स्टूडेंट नहीं आना चाह रहे। जी यहाँ ये ठीक। आगे आगे, बस ये जो आप लोग ग्रामर की बहसों में जा रहे होते हैं ना बहुत ज्यादा, इसको पर्सनल करने, जो कन्वर्सेशन है ना उसमें अभी ज्यादा रहे। कोई मसला नहीं, अभी हम इस बहस में नहीं जा रहे बेटा, आप बस बोलिए जी, टाइम वेस्ट ना हो ना। कई फहालुकी या आखिर सोच के होगा शुरू में, कोई मसला नहीं है। कई फहालुका, हाँ जोर से बोलना है थोड़ा सा। पहले पूछते हैं बेटा नाम वगैरह, फिर उसके बाद आप कहाँ के रहने वाले हैं, और फर्जी नाम बोल दें, पाकिस्तान के, सऊदीया बोल दें, कोई फ्रांस, वो कुछ भी अलग बोल दें, थोड़ा सा ऐसी गुफ्तगू होना। मस्मुका नहीं, अपना अजीम आप थोड़ा सा जोर से बोले, इनको आवाज जाए लाइन को। अब एक मिनट, अब इन्होंने सवाल किया, अब इनको भी सवाल कर रहे थे। वो अंता आप पूछें। अब आप इनसे पूछें। माशाल्लाह कम औलादी का रज़क़ल्लाहु तआला औलादन सालिहीन। हल अयन तस्कुन फी अय्यि बलदिन तस्कुन, तो कौन से शहर में तस्कुनी? अस्कुनु बल्ला कराची। आप क्यों बोलते हैं ना अस्कुनु फी मदीनती कराची? क्या मदीना मीन सिटी? अस्कुनु फी मदीनती कराची, में शहर कराची में। मदीनती कराची। माशाअल्लाह। आइन तस्कुन, आइन तस्कुन,
अस्कुनु फी मिंतक़तिल गुलशन इकबाल। फी मिंतक़ा इस्तेमाल कर दिया ना, मिंतक़ा पढ़ाया था ना एरिया, मैं गुलशन इकबाल के एरिया में रहता हूँ। अस्कुनु फी मिंतक़ा उम्र का उम्री इशरूना आमन, इशरूना। हाँ अब इनकी पहले इनको बोलेंगे थे आप ना, इनको थोड़ी कोशिश करने दो बेटा, बहुत फॉरवर्ड जाने माशाल्लाह। उम्री सित्ता इशरून, सित्ता नहीं बोला करें, सित्ता व इशरून आमन, उम्री सित्ता व इशरून आमन। शाबाश। कम उम्र का? उम्री 25 आम। कम उखौ व उख्तन लका, कम अखन व उख्तन लका, उख्तन लका। ली अर्बअता नहीं बस अर्बअ, ली अर्बअ इख्वा व फक़त ला उख्तन ली, ला उख्तन ली। हाँ जैसे ला अक़ली था तो ला उख्तली हो गई, ला उख्तली। शाबाश। और लदैया का भी इस्तेमाल कर दें। इन लदैया अर्बअतु लदैया, या फिर अर्बअ, या तो अर्बअतु आएगा या अर्बअ, वक्त करके लदैया अर्बअतु इख्वा वला उख्तली। वकम अखन व उख्तन लक। ली सलासता इख्वता व सलासता इख्वान। अब आपने ली सलासतु इख्वा, ली सलासता इख्वा व सलास अखवात, व सलास अख्वात। लदैया सलासा इख्वता सलास अख्वात। हल अंत कबीर व सगीर फी उसरतिका। वानी बोले औ का मतलब होता है या लिखा भी था मैंने, देखा है ना, कहा गया वो औ, ये औ माना या और वाह माना औ। बड़े हैं या छोटे, तो आप तो या कहना चाह रहे हैं ना, औ लगाना है। बारह क्वेश्चन। हल अंत कबीर व सगीर फी उसरतिका। अंत कबीर का, अना कबीर का। आप क्या कहना चाह रहे हैं बोलना, मादा थोड़ी नजर बोलो। आपको बोले अना अकबर वाहिद फी उसरती, अना अकबर वाहिद फी उसरती, अना अकबर वाहिद, मैं लिख भी दूंगा आपको, अना अकबर वाहिद फी उसरती। जो भी ना बात, इस तरह घबराना नहीं, गलती करेंगे तो बता दूं। दोबारा बोलिए, अकबर वाहिद फी उसरती। अब देखिए स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, मैं लिख के दे दूं जी। जारी रखें, जारी रखें। अना कबीर फी उसरती। अना अकबर वाहिद फी उसरती, यानी मैं खानदान में बड़ा हूँ, फैमिली में बड़ा हूँ, उन्होंने कहा। और अगर आप भाई बहनों में कहेंगे तो फी इख्वती। बस अकबर वाहिद का मतलब यानी कि मैं, ये स्टाइल है अरबी का। अना अकबर वाहिद यानी मैं ही एक वाहिद सबसे बड़ा हूँ, यूं होएगा। अना अकबर वाहिद फी उसरती, अगर खानदान में बड़े, और अगर बहन भाइयों में तो अना अकबर वाहिद फी इख्वती। हाँ बहन भाइयों में तो फी इख्वती व अखवाती। हाँ आप ये कहना चाह रही हैं कि मेरा बड़ा भाई है, तो यूं कहें, हाँ यूं कहें, ली अखुन वाहिदुन हुआ अकबरु मिन्नी। अकबर का वर्ड आ जाता है जब किसी को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, वो मुझसे बड़ा है, मैं उससे बड़ा हूं, फिर कबीर नहीं फिर अकबर आएगा। ये ग्रामर है, ठीक है। तो आप यूं कहेंगे ली अखुन वाहिद, मेरा एक भाई है, वो अकबर मिन्नी, वो मुझसे बड़ा है। समझ में आ गया? मासलामा। अब इधर लिखा तो खुद कर दिए, क्या बात, मासलामा बोल के रुक जाए, इनको तो बोल रहे इधर लिखा थोड़ा थोड़ा ना होना, शोई शोई महलिका मखबूका इसमें नासिर, माशाअल्लाह। नासिर ज़कीयुन यतहद्दसु बिसुरआ, माशाअल्लाह। मैंने क्या कहा कि ये ज़हीन है तो तेज तेज से बोल रहे होते हैं। बैठ जाइए, शाबाश। तो बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन की है। तो देखा आपने, तो ये आज का जो लेसन है ना, ये बड़ा पुरमग़ज़ है, और मैं ये चाहता था बताना कि आप लोगों में सलाहियत मौजूद है और आप बोल सकते हैं, ठीक है माशाल्लाह। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी बड़ा अच्छा बोला और यहाँ पर भी सब ने अच्छा बोला। अब ये है कि हम आगे का भी कोई लेसन जारी रखेंगे, लेकिन अब मैं आपको छोटा सा एक ब्रेक दे रहा हूँ।
اور بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آج کا نیو لیسن پڑھیں گے جو ہمیں آپ کو مزید آگے بڑھانا ہے. اور اگر ہو سکے تو بریک کے دوران 4 6 8 اسٹوڈنٹس اور آ کر اگر یہ بول لیں تو بہت زبردست ہو جائے گا. اور بھی اگر آپ یہی سوالات جوابات کرتے ہیں, ٹائم بہت ہے ابھی اور نیا لیسن بہت آرام سے ہو جائے گا ہمارا. اگر بول لیں اور باقی جنہوں نے ابھی تک نہیں کہا یہاں سے بھی میں چاہوں پوری کلاس آ جائے تو کیا بات ہے, کوشش کریے گا. ٹھیک ہے, چل اب الان اوقف التسجیل, میں ریکارڈنگ کو روک رہا ہوں کچھ دیر کے لیے. انشاءاللہ سنتابع درسنا بعد الفاصل. الان فاصل ثم نواصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس, تو میرا خیال ہے کہ اب ہم دوبارہ جو ہے وہ اسے کنٹینیو کرتے ہیں اپنی کلاس کو, اور کافی ساری چیزیں ہم نے اس میں آج کی کنورزیشن میں سیکھی ہیں اور آپ کو نوٹ بھی کروائی ہیں. اسے ترتیب وار لکھ کر جو کنورزیشن ہے نا, کچھ اسٹوڈنٹس ایسا کر لیں کہ اس کو سیکوینس وائز لکھ لیں اور اس کے بعد اس کو گروپ میں شیئر کر دیں. کرتے ہیں نا, لیکن ترتیب وار لکھا ہو. ابھی تو جیسے کلاس ہو رہی ہے, جس نے جو سوال کیا میں نے آگے پیچھے بھی لکھ دیا اس طرح کر کے, تو آپ ترتیب وار لکھ کر کہ کنورزیشن تاکہ سب یاد کر لیں اس کو. اور یہ مخصوص جملے ہوتے ہیں, اس کو ایسے ہی بولنا ہے بس. اگر آپ کو ذہن میں بیٹھ گیا تو آپ بول سکتے ہیں, عربی کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کو گروپ میں ضرور شیئر کریے گا اس کنورزیشن کو. پھر جو جو چیزیں ایڈ ہو رہی ہوں کنورزیشن میں وہ ایڈ کرتے جائیں, اس کی ایک فائل بنا لیں. اچھی بات ہے. اور آپ کے پاس تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے, آپ کو لیکچر ملنے لکھے ہوئے, جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ سب ریکارڈیڈ ہے, تو کوئی پرابلم میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی. اب اسٹوڈنٹس ہوں جو وہ پڑھنے والے میں. ٹھیک ہے, اور ابھی سے آپ لوگ ایک ٹیسٹ ہے جو آپ کا ہوگا جیسے ہی آپ کی مطلب 4 ویکس ہو جائیں گے آپ کے, تو اس کے بعد جو ہے ٹیسٹ ہوگا اور جو ہے اس کی آپ تیاری کر لیں. آج کون سی کلاس تھی آپ کی, کتنے ویک ہو گئے آپ کے؟ 20 سے اسٹارٹ ہوئی ہے نا, 2 ویکس ہو گئے. تو جیسے ہی مزید 2 ویک کمپلیٹ ہوں گے, 2 ویکس, تو اس کے بعد آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا ریٹن. آن لائن اسٹوڈنٹس ایسے ہی دیں گے, میں پیپر شیئر کر دوں گا, اور اس کے بعد فوراً پیپر دینے کے بعد کیا کریں گے آپ لوگ کہ اسے مطلب اس کی PDF کر کے وہ مجھے سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, گروپ میں بھیج دیں, میرے پرسنل نمبر پہ بھیج دیں, چاہے ای میل کر دیں, میں ای میل ایڈریس بھی آپ کو بھیج دوں گا اپنا. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی یہ 4 ویکس کمپلیٹ ہوں گے تو 1 مہینے کا آپ کا جو ہے جو کچھ آپ نے پڑھا 1 مہینے میں اس کا ٹیسٹ ہوگا اور ریٹن ٹیسٹ ہوگا. تو ابھی سے جو لیکچرز ہیں, جتنی بھی کلاسز ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک کلاس آپ کی چھٹی ہے وہ بھی عید کی وجہ سے, تو آپ لوگ اس کو تیاری کرنا شروع کر دیں. اور جو اس ٹیسٹ میں مارکس ملیں گے وہ مارکس آپ کے ایڈ ہوں گے فائنل میں. ٹھیک ہے, تو فائنل میں وہ پھر کم ہو جائیں گے آپ کے, یعنی کہ وہ مل گئے آپ کو مارکس پہلے ہی. ٹھیک ہے, مثال دے رہا ہوں 10 مارکس کا, تاکہ پھر 10 کر کے اس طرح اینڈ میں 70 ہو جائیں گے, ہے نا. مثال کے طور 70 کا آپ کا پورا ہو جائے گا تو 100 مارکس کا ہوگا. تو اس میں صحیح سے محنت کریے گا, اس ٹیسٹ میں جو پہلا ہوگا یہ کاؤنٹ ہوگا. اسی طرح قرآن کی جو ایکسرسائز میں نے دی تھی, اس کام کو بھی کمپلیٹ کر کے سب مجھے شیئر کر دیں. یہ جو ایکٹیویٹی ہے, قرآن سے آپ کو پروناؤنس نکالنے کے لیے کہا تھا, اور ساتھ میں جو پیج نمبر 14 ہے میرا خیال ہے بک کا, جس کی آج ہم نے قرآن کی آیتوں کا سولو کیا ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ بچوں نے پڑھ کے بھی بتایا, تو اس کو سولو کر کے آپ نے وہ کام کو بھیج دینا کہ بھائی آپ نے کام کر لیا. بس یہ تو یہ ایسا ہے کہ ایکٹیویٹی ہے, کام کر لیا, بس کام کر لیا, ہو گیا, اوکے. تو کچھ مارکس اس کے 4 to 5 مارکس اس طریقے کے ایسی ایکٹیویٹیز کے بھی ہم رکھیں گے. تو اس طرح کر کے پھر 70 یا 60 نمبر کا جو بھی آپ کا پیپر بن رہا ہوگا تو وہ پھر فائنل میں آپ دیں گے, کیونکہ جو پیپر پاس کرے گا اسی کی بنیاد پر آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. تو آپ محنت کریے, کوشش کریں, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں. ابھی دیکھیں آپ نے کوشش کی, بولا نا, شروع میں گھبرا رہے تھے کیا کریں, اور بہت اچھا بولا, اور جہاں اٹکے ہم نے آپ کو بتا دیا. اس طرح آپ آگے بڑھیں گے. اچھا, اب کیا آپ میں سے مزید کسی اسٹوڈنٹ کو خواہش ہے؟ 2 اسٹوڈنٹس میرا خیال ہے ہینڈ ریز کر رہے ہیں. عظیم, جی عظیم, کیا سوال ہے بتائیے, کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ ہینڈ ریز کیا ہوا عظیم صاحب نے, اور عظما محمد یونس, ڈاکٹر عظما, کوئی سوال ہے تو کر لیں آپ لوگ. جی سر, مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو آپ قرآن آیت والا اسائنمنٹ تھا کتاب سے, وہ آپ کو ہمیں بھیجنا ہے جو ہم نے کام کیا ہے؟ جی ہاں, جو کام کیا اس کو بھیج دیں PDF بنا کر, یا اس کی پکچر کھینچ کے. اور سر دوسرا آپ نے کیا بولا, ضمائر والا کام؟ ضمائر والا جو قرآن کریم سے ہم نے کہا تھا کہ جیسے کہ ہم کی ضمیر تھی, کم کی ضمیر تھی, ہم نے ضمیریں پڑھائی تھی آپ کو, ہوا, ہما, ہم, کتاب ہو, کتاب ہما, کتاب ہم, کتاب ہا, یہ ضمیریں پڑھائی تھی نا. تو اس کو میں نے کہا تھا قرآن سے نکالنی ہے, تو اس کی جو بھی ایگزامپلس آپ نکال سکیں, 5 6 8 10 12 15 20 جو بھی نکال سکیں, بس وہ آپ نے نکال کے لانی ہے, اور اس کو بھی ایڈ کر دینا ہے اس قرآن کی آیتوں کی ایکسرسائز کو, اور ان پروناؤنس کو جو آپ نے قرآن سے نکالا, اور اس کی فائل بنا کر ہمیں شیئر کر دینی. کیا آپ نے کام کر لیا؟
تو واٹس ایپ پہ کر دیں آپ کو شیئر سر, یا ای واٹس ایپ میل پہ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, واٹس ایپ پہ کر دیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. جی واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں, اور گروپ کے اندر کر دیں, اچھی بات ہے, سب کا کام سامنے آ جائے گا. ہاں بھی کر دیا. اور یہ ایسا کام ہے کہ اس میں دیکھیں کوئی چھپانے والی بات نہیں. میں نے ابھی بھی تو ساری ٹرانسلیشن آپ کو ہم نے کی بتایا نا. تو اگر کوئی نقل کر کے ہی آگے کام بڑھا دے گا تو وہ شاید 2-4 مارکس لے لے گا, فائنل میں پھنس جائے گا. اور جب فائنل میں آپ آئیں گے تو اس میں تو آپ کو ریٹن ٹیسٹ دینا ہوگا. وہ ٹیکنیکلی کوسچن ہم کریں گے کہ جس میں ایبلٹی ہوگی وہ جواب دے سکے گا صحیح سے. جو پڑھا ہوگا جس نے, ظاہری بات ہے, جو پڑھایا ہوگا اسی سے پوچھیں گے, باہر سے نہیں. تو پھر آپ کی صلاحیت نہیں بڑھے گی. تو ماشاءاللہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے, کوئی بھی بچہ نہیں آپ میں سے زبردستی کہ اس کو پڑھایا جا رہا ہو, صحیح نا, سب میچور ہیں. تو لہٰذا اسی طریقے سے آپ نے محنت سے پڑھنا ہے. عظیم کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی سر, یہ سند جو سرٹیفکیٹ آئے گا یہ بذریعہ PDF آئے گا یا ویسے ڈاک وغیرہ کے یہ ذریعے؟ ساری ڈیٹیل آپ کو سر ندیم دے دیں گے, ان سے رابطہ کر لیں, بتا دیں گے وہ کس سنہ سرٹیفکیٹ ملے گا. پورا اس کا پورا ایک یعنی کہ طریقہ کار ہے, جو پروفیسر ندیم صاحب ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے سارا. لیکن یہ ہوگا تو محنت سے پڑھے گا انشاءاللہ اس کو ملے گا, یہیں کہیں ملے گا آپ کو. کراچی یونیورسٹی کے باقاعدہ آپ کے پاس ایک ڈگری ہوگی کہ آپ نے لینگویج کا کورس کیا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے اس میں CV میں بھی آپ اس کے کام آئے گی یہ چیز. اچھا, اب یہ تو ساری چیزیں ہو گئی. اب میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو ضمیریں تھی وہ کس کو یاد ہیں, وہ کوئی سنائے گا؟ جی کون سنا سکتا ہے؟ ہاں بھائی ہاتھ کھڑا کریں صحیح سے سارے. سنا سکتے ہیں؟ چلیں سن, کس نے, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے بھائی؟ آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے یا اشارہ ہی؟ ہاں چلیں آپ سنا دیں, پھر اسٹارٹ کر دیں پھر ان کو. ہاں پہلے ہوا ہوں ہوں والی سنائیں. یا عورتیں. اچھا, اب کتاب ہو والی کون سنائے گا؟ کتاب ہو سے یا قلم ہو سے کوئی بھی ایک ورڈ لے لیں. جی عظیم آپ سنائیں. تو عظیم ہی نام ہے آپ کا؟ امین, امین نام انتا. دیکھنا نہیں ہے, دیکھ کے سنائیں گے پھر کیا فائدہ. کتابہما ہن, جی ہاں کتابو, ہاں تو آپ میں ہے نا ابھی, تو آپ سامنے. میری کتاب اور کتابنا ہماری کتاب, ہم سب کی کتاب. اچھا آن لائن بھی اسٹوڈنٹس ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, کوئی بھی ایک سنانا چاہیں سنا دیں. جی ہینڈ ریس کیا ہوا, اگر سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیجیے. جی سر, اکیلے ضمائر والی ہوا, ہما, ہم, یا, ہما, انہ, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو. اچھا اب آپ بتائیں عظیم کہ یہ انتما کا کیا مطلب ہے؟ انتما دو عورتیں, یعنی جی دو عورتوں کے لیے, غائب کی دو عورتوں کے لیے. آپ نے کوئی ڈیٹیل نہیں بتانی, صرف ترجمہ بتانا ہے, ٹرانسلیشن. انتما کیا ترجمہ ہوا؟ تم دو عورتیں. کیا تم دو عورتیں. تم دو عورتیں, صرف عورتیں؟ جی عظیم اس لیے ہم نے کہا تھا بیٹا کہ ترجمے کے ساتھ سنایا کریں. آپ نے ڈائریکٹ تو سنا دی, ہوا, ہما, ہم, یا, یہی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. ترجمہ بھی بیچ میں بولا کریں, ہوا وہ ایک مرد, ہما وہ دو مرد, ہم وہ سب مرد, پھر آپ صحیح سے بتا سکیں گے, ورنہ بیچ میں اٹک جائیں گے. چلیں اچھا انتما کا آپ سب بتائیں کیا ترجمہ ہے؟ نہیں غلط, وہ دو مرد تھوڑی ہے انتما, سامنے والے کے لیے آپ دو مرد یا آپ دو مرد. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ہم کا کیا مطلب ہے, آپ بتائیے. ہم وہ سب مرد. اچھا, اور اگر میں آپ سے پوچھوں
किताबुकुन्ना, अब इसका तर्जुमा बताएं। नहीं, उन सब कहां से हो गया? आप सब औरतों की किताब, किताबुकुन्ना। और अगर मैं इसी तरीके से कहूं किताबु हा, आप तर्जुमा बताएं। उसे एक औरत की किताब। किताबुकुमा, आप तर्जुमा बताएं। उन दो मर्दों की नहीं, किताबुकुमा आप दो मर्दों की किताब, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपको इसकी जगह कहूं कलमुहुन्ना, अब तर्जुमा बताएं। कलम, मैंने क्या लफ्ज क्या कहा, गौर किया करें। कलमुहुन्ना, उन सब औरतों का कलम। कलमुहुन्ना, उन सब, तुम सब, उन सब औरतों का कलम, उन सब औरतों का कलम। अब आप सब खामोश हो जाएं, सबने जवाब दे दिया। आप सुन लें, नहीं अब सुन लें। कलमुहुन्ना, एक कोई बोले आप। उन सब औरतों का कलम, कलमुहुन्ना उन सब। लेकिन उन सब तो सही कहा ना, आप तो आप सब में, कोई कह रहा है हम सब, क्या कर रहे हैं? तो इस तरह बीच में से भी आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए। जब आपके सामने कोई टेक्स्ट आएगा अरबिक का, तो आप तर्जुमा ट्रांसलेशन सही कर सकेंगे। बाजारी छोटी छोटी सी चीजें लग रही हैं ये, लेकिन देखें फंस जाते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर मैं इसकी जगह आपको कहूं कि उख्तु हुम, अब तर्जुमा करें। उख्तु हुम क्या मतलब हो? उन सब मर्दों की बहन है। बहनें या बहन? उख्त मैंने कहा, उनकी बहन। उख्तु हुम, उन सब मर्दों की बहन। अब देखें, मैं कुछ वर्ड्स लिखता जाऊंगा, आपने तर्जुमा बताना है। अब मैं ये लिख रहा हूं अखूहुमा, चलें अब तर्जुमा बताएं। स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है अखूहुमा, उन दोनों का भाई। उन दोनों का भाई। अब उन दो मर्दों का भाई, उन दो मर्दों का भाई। ये हुमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है सर। बेटा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हुमा मर्द और औरत दोनों के लिए है, तो इसका तर्जुमा हो सकता है उन दो मर्दों का भाई, या उन दो औरतों का भाई, या एक मर्द एक औरत का भाई, ये भी तो हो सकता है हुमा में, ठीक है ना। तो उन दोनों का भाई, बस अब चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं आपको कहूं, अब देखिएगा जरा, मुझे बताइएगा, अब बताएं क्या लिखा है मैंने। उख्तुकुन्ना, बोलिए। उख्तुकुन्ना, तुम सब औरतों की बहन। तुम सब औरतों की बहन। हाँ, आप सब या तुम सब औरतों की बहन, उख्तुकुन्ना हो गया। और अगर मैं आपको कहूं, एक और वर्ड लिख रहा हूं, जरा सोच के बताइएगा। अब बताएं, अम्मतुहुन्ना। पहले तो अम्मतु का मतलब क्या पढ़ा था? अम्मतुन, फूफी पढ़ा था। अम्मतुन का चचा, क्या तर्जुमा हुआ? उन सब औरतों का चचा। उन सब औरतों का चचा या उन सब औरतों की फूफी? उन सब औरतों की फूफी, क्योंकि अम्मतु के अंदर ता आ रही है, तो चचा थोड़ी होता, अम्मू होता। अगर होता अम्मुहुन्ना तो उन सब औरतों का चचा होता। यहाँ क्या होगा? अम्मतुहुन्ना, उन सब औरतों की फूफी। ये आ रही है ना। हाँ, और अगर चचा कहना तो यूं कहेंगे अम्मुहुन्ना, फिर ता नहीं लगती। यहाँ ता लगी हुई है, इसका मतलब फूफी है। तो दोबारा कर लें। अम्मतुहुन्ना का क्या मतलब हुआ? उन सब औरतों की फूफी। उन सब औरतों की फूफी। अम्मुहुन्ना, उन सब औरतों का चचा। ये हुई ना बात। अब इस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी मतलब इसको प्रोनाउंस को और मजबूत करें और पक्के तरीके से याद करें। अब हम अपना आज का लेसन पढ़ने जा रहे हैं, और जो कुछ मैंने लिखा है ये मैं अब इसको बिठा रहा हूँ, ठीक है। और ये सब आपके पास रिकॉर्डिंग का हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज की जो कन्वर्सेशन है अल हिवारुस सालिस से हम पढ़ेंगे अल उम। मेरे साथ मिलके एक मरतबा, या चलें अब दो स्टूडेंट से पढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई ऐसी मुश्किल कन्वर्सेशन नहीं। अल उम अल अब, क्या लिखा हुआ है पहले मिलके बोल दें, क्या लिखा हुआ है? अल उम का मतलब माँ, और अल अब माना वालिद। तो वालदा और वालिद ये दोनों की गुफ्तगू हो रही है। अब वालदा कहती हैं अल उम, मेरे साथ, मैं आपको पढ़ा दूं, सबको पढ़ा दें, कोई मसला तो नहीं है, टाइम भी शॉर्ट है, अभी वक्त भी जाया ना हो। आप बोले अल उम हाज़ा अज़ानुल फज्र। हाज़ा अज़ानुल फज्र। वालदा ने कहा ये फजर की अजान हो रही है। ये फजर की अजान है, मतलब क्या हो गया? ये फजर की अजान हो रही है। उर्दू में हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं, हाज़ा अज़ानुल फज्र। बोलिए। बोले। वालिद कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐनल औलाद, बच्चे कहाँ हैं? ऐनल औलाद, बच्चे कहाँ हैं? अभी आपने पढ़ा ना औलाद, कम औलादों का।
ऐन अल औलाद, बोले बच्चे कहाँ हैं? अब कहती हैं अल सअद फिल हम्माम, बोले साद सअद वॉशरूम में है, फिल हम्माम साद यतवद्दउ। वॉशरूम में है, वुजू कर रहा है। नहीं करना है, सिर्फ अरबी पढ़नी है। अभी तो हम अरबी पढ़ा रहे हैं ना, अरबी तो पढ़ लें, उसको तो सही से तलफ्फुज कर लें। दोबारा बोलें, सअद फिल हम्माम, साद फिल हम्माम यतवद्दउ। इसका मतलब क्या हो गया? अब तर्जुमा करते हैं। भले साद कहाँ है? वॉशरूम में है। हम्माम कहते हैं वॉशरूम को या टॉयलेट, ठीक है ना? तो साद जो है वो वॉशरूम में है, यतवद्दउ, और वो वुजू कर रहा है। यतवद्दउ का क्या मतलब हो गया? वुजू कर रहा है। अब ये जो वर्ड है हम्माम, इसके ना मीम के बाद तजदीद नजर आ रही है आपको? जब ही हमने रुक के कहा है हम्माम, क्या कहा है? अगर हम इस मीम पे तजदीद ना लगाएं और इस लफ्ज को हम कहें हमाम, क्या कहते हैं? तो इसका माना कबूतर हो जाए। कबूतर। कितना बड़ा फर्क होगा? हमाम कबूतर और हम्माम वॉशरूम। यही वजह है कि आज भी अगर आप हरम जाएं तो वहां पर, जैसे कि हरम से बाहर निकलते हैं तो टॉयलेट वगैरह यूज करना हो तो वहां पर इस तरीके से इसकी प्लूरल लिखी भी होती है वर्ड की, और लिखा हुआ होता है हम्मामात। क्या लिखा होता है? बोले हम्मामात। क्या लिखा हुआ है? हम्मामात लिर्रिजाल, हम्मामात लिन्निसा। ठीक है, हम्मामात लिर्रिजाल। और अगर खवातीन के लिए हो तो क्या कहेंगे? हम्मामात लिन्निसा। हम्मामात लिन्निसा। तो हम्मामात लिर्रिजाल, हम्मामात लिन्निसा। और अगर आप देखें हरम के अंदर वहां तो वजू खाने के लिए लिखा हुआ होता है, मुतवद्दा। अल-मुवद्दा। मुवद्दा का मतलब होता है वजू खाना। कैसे पढ़ेंगे? दोबारा बोल दें, अल-मुवद्दा। अल-मुवद्दा वजू खाना हो गया। ये याद रहेगा सबको, मुवद्दा वजू खाना, और हम्मामात लिर्रिजाल, हम्मामात लिन्निसा। तो मतलब यानी कि क्या कहते हैं इसको, जेंट्स और लेडीज के लिए जो वॉशरूम वगैरह बने हुए, टॉयलेट हैं, वजू खाने भी हैं, तो उसके लिए। इसी तरह मुवद्दा लिर्रिजाल, अल मुवद्दा लिन्निसा कर दें। वाज़ेह हो गई बात? चल, तो हम्मामात, अब उसने कहा कि सात फिल हम्माम यतवद्दा, बोलिए सात फिल हम्माम यतवद्दा, और वो वजू कर रहा है। उसके बाद वालिद ने कहा अल अब व अयना सईद। दोबारा बोलें, अयना सईद, और सईद कहाँ है? दोबारा बोले, वा माना और, अयना माना कहाँ। अयना का क्या मतलब होता है? कहाँ। और कहाँ है? अयना सईद, सईद। और सईद कहाँ पर है? सईद किधर है? तो उसने अल सईद फिल गुरफा, बोले सईद दोबारा बोले, फिल गुरफा, सईद फिल गुरफा। सईद कमरे में है। सईद कहाँ है? कमरे में है। कुरान, यक़राउल कुरान, सईद फिल गुरफा यक़राउल कुरान। एक दो मरतबा और दोहरा लें, सईद फिल गुरफा यक़राउल कुरान। सईद तो नाम हो गया, फी का माना क्या होता है? में। और गुरफा माना कमरा। तो सईद अपने रूम में है, यक़राउल कुरान, और वो कुरान पढ़ रहा है, यक़राउल कुरान। और अब एक चीज नोट करें, फी के बाद जो है अल गुरफती की ते को ज़ेर आई हुई है। इस फी को कहते हैं हरफे जर, यानी जेर देने वाला हर्फ। क्या कहते हैं? बोलते हैं हरफे जर। लिख भी रहा हूं, हरफे जर बोलिए, यानी जेर देने। तो ये अपने बाद जो लफ्ज आता है उसके आखिर को जेर दे देता है। जैसे फी के बाद आ रहा है अल गुरफा, तो अल गुरफा की ता को जेर दे दिया, और हम यूं पढ़ेंगे फिल गुरफती। क्या पढ़ेंगे? दोबारा बोल दीजिए, अल सईद फिल गुरफा यक़राउल कुरान। इस तरह करके तेजी से बोल देते हैं वो लोग। सईद कमरे में कुरान पढ़ रहा है। अब आगे है, अयनल मिअतफ, बोलिए अयनल मिअतफ। सईदा रह गई है, चलें इनको भी पढ़ लेते हैं। अल बोले कहां पर है? अच्छा, अल अब व अयना सईदा, बोले और सईदा कहां है? सईदा कहां है? क्या कहा? सईदा फिल मुसल्ला तुसल्ली। ये मुसल्ली नहीं, ये मुसल्ला है, लाम पे खड़ा दबर है। दोबारा पढ़ दें, सईदा फिल मुसल्ला तुसल्ली। अच्छा, मुसल्ला कहते हैं नमाज पढ़ने की जगह को, जो प्रेयर रूम होता है किसी भी घर के अंदर। अगर प्रेयर रूम बना दिया है कि भाई नमाज पढ़ लें, एक नमाज की जगह मुख्तस कर देनी चाहिए घर में, ताकि घर में खवातीन या कभी मर्द हजरात भी पढ़ने हो तो उस जगह में पढ़ें। उसका फायदा ये होता है कि अगर आपने घर में
اپنے ایک نماز کی جگہ کو مقرر کیا ہوا ہے تو وہیں پر ہی خواتین جب اعتکاف کرتی ہیں تو اسی جگہ کو وہ اعتکاف کی جگہ بنا لیں گی. اگر گھر میں اتنی جگہ ہو چھوٹی، بھلے کوئی بھی ایک جگہ ہے، اس کو پاک صاف رکھیں، وہاں پہ نماز کے لیے جگہ رکھیں، تو وہیں پر ہی وہ اعتکاف بھی گھر میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور گھر کے اندر یہ ایک اچھی علامت ہے کہ ایک حسن اسلام کا یہ بھی ہونا چاہیے. تو سعیدہ فی المصلی تصلی، بولیے. تو اس کا مطلب کہ سعیدہ نماز پڑھنے کی جگہ میں ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے. کیا ہو گیا؟ نماز پڑھنے کی جگہ میں ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے. یہ ذہن میں رہے گا نا. تو اس کا مطلب انہوں نے گھر میں کوئی نماز کی بھی جگہ مقرر کی ہوئی تھی، اسی لیے فی المصلی کا. ہم مصلی کس کو کہتے ہیں؟ جا نماز کو. جبکہ عرب جو ہے وہ جا نماز کے لیے کیا کہتے ہیں بتائیں؟ لکھ لیں. سجادۃ الصلاح بولیں. سجادہ کا معنی کوئی بھی کارپیٹ یا قالین ہوتا ہے، اور صلاح معنی نماز. تو نماز کا کارپیٹ کیا ہو گیا؟ جائے نماز ہو گئی، جسے ہم اردو میں مصلی بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. سجادۃ الصلاح بولیے. جیم پہ تجدید بھی ہے. ہاں، سجادۃ الصلاح نماز کا کارپیٹ ہو گیا، لفظی ترجمہ ہی ہوا. اور اگر صرف سجادہ بولیں گے تو کارپیٹ قالین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں بچھا ہوا کارپیٹ ہے. تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد والد نے کہا این المعطف. سب بولیے. معطف کا مطلب ہوتا ہے جو ایک لمبا کوٹ پہنا جاتا ہے. اوور کوٹ جو ہوتا ہے لمبا کوٹ، اس کو کہتے ہیں کہ کوٹ کہاں ہے. اس نے کہا میرا کوٹ کہاں ہے، جو اوپر جیسے جیکٹ وغیرہ پہنی جاتی ہے لمبی ہو. تو کوئی بھی ایسا اوور کوٹ جو ہوتا ہے جو لمبا کوٹ ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں معطف. تو دوبارہ بول دیں این المعطف. تو سعد نے کہا ھذا ھو المعطف. بولیں. اب دیکھیں ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ، اور ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ. یہ وہ کوٹ، تو یہ وہ نہیں ہوگا. جب ھذا کے ساتھ ہوا ٹچ ہو کر آئے تو ھذا ہوا کا مطلب ہوتا ہے یہ رہا. کیا ترجمہ ہوتا ہے بیٹا؟ یہ رہا کوٹ. ھذا ھو المعطف یا والدی، یہ رہا آپ کا کوٹ اے میرے والد، یا والدی اس نے کہا. اس کے بعد والد نے کہا الاب وَأَيْنَ النَّظَّارَةُ. سب بولیے. دوبارہ بولیے. اور میرے گلاسز کہاں ہیں؟ والد نے کہا. نظارہ مانا گلاسز، چشمہ. اور چشمہ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ هذه هي النظارة. دوبارہ بول دیں. هذه هي النظارة. دوبارہ بولیں. هذه هي النظارة. اب یہاں پر اوپر جو آیا ہادہ ہوا آیا کیونکہ معطف جو ہے وہ مذکر تھا، عربی میں میل تھا. اور ہادی ہی آیا کیونکہ نظارہ کا ورڈ جو ہے یہ فیمیل ہے، اس کی گول تا بھی بتا رہی ہے کہ یہ ورڈ فیمیل کاؤنٹ ہوتا ہے، تو لہذا ہادی ہی آ گیا. تو اس میں اشارہ میں مذکر مؤنث کا بھی لحاظ رکھا. حالانکہ ہم اردو میں یہ ترجمہ کریں گے ہادی ہی النظارہ، یہ رہے گلاسز، یا یہ رہا چشمہ، یا والدی اے میرے والد. ٹھیک ہے نا، اے میرے والد. دوبارہ بولتے ہیں هذه هي النظارة یا والدی. اب والد نے کہا حیا بنا الی المسجد. حیا بنا جو نا یہ عربی کا دونوں مل کے ایک ورڈ ہے، بس اس کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کم آن لیٹس گو، تو اس کو کہتے ہیں حیا بنا، آؤ چلیں، آؤ ہم چلیں. بس یہ ترجمہ ہوتا ہے. حیا بنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آؤ چلیں الی المسجد، مسجد کی طرف. حیا بنا الی المسجد بولیں. اسی طرح بولیں حیا بنا الی الجامعہ، آؤ چلیں یونیورسٹی کی طرف. حیا بنا الی صف العربیہ بولیں، آؤ چلیں عربی کلاس کی طرف. یہ ہو گیا. تو الا کے بعد جس بھی جگہ جانا ہے اس کو لگا دیں. تو حیا بنا کا یہ ترجمہ ہوتا ہے آؤ چلیں. اچھا، سعد و سعید کہتے ہیں حیا بنا. کیا کہا؟ ہاں ہاں چلو چلیں، یوں کر کے وہ کہتے ہیں. اس نے کہا حیا بنا تو اس نے کہا حیا بنا. ٹھیک ہے نا، حیا بنا ایک جملہ ہے، جیسے کہ عربک کے ایڈ وغیرہ لگتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. حیا بنا لکھ کے کہتے ہیں حیا بنا نتعلم العربیہ. بولیں. کیا مطلب ہو گیا؟ آؤ چلیں ہم عربی سیکھیں، چلو عربی سیکھیں. تو حیا بنا نتعلم العربیہ. بولیے. نتعلم مطلب ہم سیکھیں. پہلے میں نے بتایا تھا نا اتعلم العربیہ ادرس العربیہ، ابھی بتایا تھا نا آپ کو کہ میں عربی سیکھ رہا ہوں، عربی پڑھ رہا ہوں. جی جی، اللسان العربی تو وہی مطلب ہوتا ہے عربی زبان. اللسان العربی کا مطلب عربی زبان ہوتا ہے نا. لسان ٹنگ کو کہتے ہیں، تو عربی زبان وہ لینگویج کے لیے بھی کہہ دیا انہوں نے.
ٹھیک ہے, یاد رکھیں. یہ دیکھیں انہوں نے کہا اللسان العربی یعنی عربی زبان, تو عربک لینگویج ہو گیا یہ. تو یہ ہو گیا. اب یہ کنورزیشن جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ میں سے 2 طالب علم بول لیں, اور اب ہم کوئی بھی ٹرانسلیشن اور ترجمہ نہیں بتائیں گے. ہاں لغت کے لیے بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی یہ جو زبان جو ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے, تو وہ لغت میں بھی لے گئے, وہ زبان لینگویج کے لیے بھی لے گئے. اور ویسے لینگویج کے لیے ایک اور بھی لفظ ہے اللغہ بھی ہے نا, اللسان العربی کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں اللغۃ العربیہ, بولیں یہ خاص لینگویج کے لیے لغہ, یہ لینگویج کے لیے, اور اللسان العربی دونوں کے لیے, ٹنگ زبان کے لیے بھی جو جسم کا ایک ٹکڑا, اور لینگویج کے لیے بھی چلا گیا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا اللغۃ العربی. اب یہ کون بولے گا یہ گفتگو؟ آپ بولیں گے؟ چلیں آپ دونوں بولیں آخر میں جو دونوں نے ہاتھ پکڑا. اب اور اب نہیں کہیں, اب ڈائریکٹ وہ کنورزیشن بولنی ہے بس. جی آپ کی نہیں ہے باری, آپ کی ہے, آپ پیلے یلو کلر والا آپ بولیں گے. جی بولیے. غرفہ نہیں, غرفہ. کیا بتایا تھا میں نے؟ مصلی نہیں ہے, مصلا. فی المصلا تصلی. هذا هو المكتب في يابان. وأين النظارة؟ هذه هي نظارة يابان. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. ماشاء اللہ کتنا اچھا پڑھا دیکھیں انہوں نے. اور کوئی 2 اسٹوڈنٹ بولنے؟ جی آپ بولیں گے؟ ہاں آپ بولیے, اور ان کے ساتھ آپ بول لیجئے. جی اسٹارٹ کر دیں آپ. ہاں چلیں. میں نے آپ کو کہا اور ان کو کہا, آپ نہیں کہنا چاہ رہی؟ دیکھ کے بیٹا, یہاں اسکرین میں لکھا ہوا ہے, آپ کہاں موبائل میں جائیں. ہاں ہاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. عند الغلام سعد في الحمام يتوضا. سعد نہیں, سعد. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة ينظر نہیں ان کو پڑھنے دیں, کوئی بات نہیں, اٹکے بھلے, کوئی نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اٹک نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ دوبارہ پڑھ لیں آپ. سعید فی الغرفہ یقرأ القرآن, یہاں سے دوبارہ پڑھیے آپ. جی یہ ہاں ہاں اگلا پڑھیں اب آپ. اینا سعیدہ کہہ دیا نا انہوں نے. معطف یا والدی. أين النظارة؟ يا والدي نظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. حیا بنا, شاباش. اور نظارتانی هذه هي النظارة, بس وقف کر دیں. هذه هي النظارة. اور کون 2 اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہیں گے بتائیں. چلیں آپ دونوں پڑھ لیجئے آپ. جی ہاں اچھا, یہاں سے صحیح اب نظر آ رہی ہے اس کی. ہاں آپ پڑھیے آپ دونوں. اچھا آن لائن بھی اپنے ہاتھ کھڑا کر لیں بھائی اسٹوڈنٹ, پھر ان سے بھی میں فوراً پڑھاؤں گا, وقت ضائع نہیں کریے گا, ٹائم کم ہے. جی پہلے آپ دونوں پڑھ لیں. این الاولاد کیا کہیں گے آپ؟ این ال. جی نظارہ. ہاں حیا بنا. چلیں اب یہ 2 اسٹوڈنٹ ہیں, نبیلہ اور جو ہے وہ سامنے عظیم صاحب کا نام نظر آ رہا ہے, آپ دونوں پڑھ لیں. جی
اسٹارٹ کر دیں نبیلا, آپ اسٹارٹ کر دیں. هذا اذان الفجر. اللہ اکبر اللہ اکبر. أين أولاد؟ سعد في الحمام يتودأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. وأين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى المسجد. ہاں صحیح ہے, حیا بنا ہو گیا. اب بلال اسلم کے ساتھ کوئی اور بھی پڑھ لیں. بلال اسلم میں پڑھ لوں, میں وہ گرین کلر والا پڑھ لوں گا, وہ دوسرا آپ پڑھ لیں. آپ پڑھ لیں بلال اسلم کے ساتھ, آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے چل بلال آپ اسٹارٹ کریں. سر اسکرین اوپر کیجیے گا. ٹھیک ہو گئی جی. هذا اذان الفجر. اللہ اکبر اللہ اکبر. أين أولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في العرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلي تصلي. مصلى. سعيدة في المصلى. sorry سعيدة في المصلى تصلي. وأين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين نظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. حیا بنا. حیا نہیں حیا. حیا بنا. اچھا دیکھیں کوئی مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے. حیا بنا الی المسجد. حیا بنا. ارے بھائی تھوڑا لہجہ بنائیں, تھوڑی گرم جوشی دکھائیں ہیں, تھوڑا پتہ لگ رہا ہو کہ گفتگو ہو رہی ہے, فجر کا وقت ہے, نماز پڑھی جا رہی ہے, بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے سب چل رہے ہیں بھائی. تو نیند میں لگ رہے سارے. چلیں اب یہ کہ 4-5 منٹ ہے تو تھوڑا سے اچھے انداز میں تھوڑا عربی والے لہجہ بنا کر کون بولے گا بتائیں. آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے کوئی ہے یا پھر یہاں بلوا لیں ہم, یہاں والے طلبا سے. چلیں انیتا میں کرتا ہوں سر. چلیں اب آپ دوبارہ بولنے کوئی بات نہیں. اگر کوئی اور آنا چاہ رہے ہیں انیتا آپ آ جائیں. انیتا ایک نئی اسٹوڈنٹ آ گئی, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا, آپ ان کے ساتھ یہ بولیں. تھوڑا سا لہجہ بنائیں, آواز صحیح سے نکلے حلق سے. هذا اذان الفجر. اللہ اکبر. اين الاولاد. تھوڑا سا لہجہ بنا کر. جی دوبارہ. هذا اذان الفجر. صحیح مجھے بولنا ہے یا اب آپ نے یہ بلو کلر والا بولنا ہے انیتا. اچھا ٹھیک ہے سر, تو وہ چینج ہو جائے گا نا, والا وہ بول رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آگے بیٹے بھی تو آ رہے ہیں, پھر وہاں کہاں جائیں گے, ہر ایک کو الگ الگ لائیں گے آپ. صحیح ہے نا. نہیں صحیح بولیں, عربی بولنی ہے ہمیں تو. ٹھیک ہے سر, صحیح سر. هذا اذان الفجر. اللہ اکبر اللہ اکبر. این الاولاد. سعد في الحمام يتودع. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في مصلى تصلي. أين المعطف؟ هذا هو المعطف هي يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي نظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. اس طرح کر کے بولنا ہے. تھوڑا دیکھا اب لہجہ بننا شروع ہو گیا. جی آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں کون کون بولے گا؟ ہاں چلیں پہلے آپ دونوں بول لیں, پھر آپ دونوں سے. ابھی ہیں 2-4 منٹ ہیں تو 1 منٹ میں تو ختم ہو جاتا ہے. جی بولیں, آپ زور سے بولیں بلند آواز سے. یہ جو پریکٹس ہے آپ کے بولنے کی اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنا, ذہن میں بٹھانا, بغیر دیکھے بول سکنا, یہ آپ کو عربی بولنا سکھا دے گا اور بہت کچھ عربی زبان کا فہم دے گا آپ کو. چلیے
هذا أذان الفجر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. أين سعد؟ وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. أين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. أين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. اور دو من آخری کے 2 منٹ رہ گئے تو جی آپ بول لیجیے. آپ بولنا چاہ رہے ہیں اور کون بولے گا ان کے ساتھ؟ آپ دونوں بول رہے ہیں جی بولیں بلند آواز سے. لگے گا ہاں یہ آ گئی اسکرین. الله أكبر الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى. أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. أين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. هيا بنا یہ ہے نا. تو ابھی آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ یہ ان اسٹوڈنٹس نے آپ سبھی نے بولا اور آن لائن بھی اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ ہیں ماشاءاللہ ہمارے اور یہاں جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو اس طرح کر کے کچھ گفتگو کریں کچھ بولیں کریں یہ کلاس کا مقصد ہے. اور اگر اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بس ہم پڑھتے جائیں آگے بڑھتے جائیں تو اس سے پھر فائدہ نہیں ہوگا. ابھی بھی کچھ اسٹوڈنٹس میں دیکھ رہا ہوں وہ ہاتھ کھڑا کرنے میں جھجک رہے ہیں تو سب شامل ہوں کوشش کریں اور توجہ رکھیں فوکس رکھیں. یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہے ہیں اس کو سنیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی کوشچن ہے اگر آپ کا جو آج ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کچھ ہم نے پڑھا تو آپ پوچھ لیں کہ بھائی سر یہ جو آپ نے پڑھا ہے چیز صحیح میں نہیں آئی تھی یہ بتا دیں تو میں اس کا جواب دے دوں ورنہ پھر کلاس ہم ختم کر لیں. جی کوئی ذہن میں ہے سوال؟ اینک عربی میں نہیں بولتے اردو میں کہتے ہیں. عربی میں نظارہ ہی آتا ہے. نہیں یہ اینک کا لفظ اردو کا ہے خاص. جی سر یہ میتف کا جو آپ نے ترجمہ کیا کوٹ وغیرہ اس کو اگر ہم کسی سے سوال کریں کیا آپ کوٹ پہنتے ہیں تو اس کی عربی کیا ہوگی سر؟ اچھا دیکھیں اب انہوں نے یہ سوال ایک نیا کر لیا پھر میں آپ کا سوال لے لیتا ہوں سر ان کو جواب دیں. کیا آپ کوٹ پہنتے ہیں تو آپ کیوں کہیں گے حل ترتدی المعطف. بولیے ترتدی آپ پہنتے ہیں ٹھیک ہے نا. ایک ہی ہے ترتدی کی جگہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں حل تلبسو. کیا کہیں گے بولیں حل تلبس المعطف. یہ دونوں ورڈ ہیں پہننے کے لیے. میرے ساتھ مل کے دوبارہ بول دیں حل ترتدی المعطف حل تلبس المعطف. اب جواب میں کیا ہوگا ارتدی لگا دیں. اگر آپ پہنتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے نعم ارتدی المعطف. بولیے نام ارتدی البس المعطف. بولیں نام البسو معطف. ارتدی کی جگہ البسو بھی لگا سکتے ہیں. تو سامنے کے لیے تا آئے گا اور ویسے اپنے کے لیے یہ آ جائے گا. اور آپ کو پتا ہے فیمیل کے لیے ترتدی کی جگہ کیا ہو جائے گا حل ترتدینا. کیا ہو جائے گا حل ترتدین المعطف. دوبارہ بولتے ہیں ترتدین المعطف. اسی طریقے سے تلبسین المعطف. تلبسینا البسینہ. کیا وہ اپلوڈ نہیں ہوا وہ گروپ میں جو آپ کو ایک مرتبہ گوگل کا لنک بھیجا ہے اسی میں تمام ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. تو پھر بھی احتیاطاً کوئی ایک اسٹوڈنٹ گروپ میں دوبارہ وہ لنک شیئر کر دیں ٹھیک ہے گوگل ڈرائیو کا. تو آپ کو اس میں مل جائے گا. میرا خیال ہے لاسٹ لیسن انہوں نے اپلوڈ کر دیا تھا نا فصیل کل کر دیا تھا تو ہو چکا ہے وہ. تو اب وہ ایک ہی لنک ہے بار بار جس کو بھی اگر کوئی نیا لیکچر چاہیے جیسے آج کی کلاس ہے وہ وہی پرانے والے لنک میں آپ کو مل جائے گا. ویڈیو ایڈ ہو جائے گی لنک وہی رہے گا. تو بہت آسانی ٹھیک ہے. تو آپ اس کو لازمی سنیں دیکھیں گرامر کے اندر اور خاص طور پر لینگویج میں یہ ہوتا ہے کلاس چھوٹے گی آپ پریشان ہو تو کوشش کریں چھٹی نہ ہو. تو بہرحال یہ آپ کے سوال کا جواب ہے میرے بھائی. تو دوبارہ ایک مرتبہ دوہرا لیں حل ترتدی المعطف حل تلبس المعطف. اور سامنے خاتون سے پوچھ لیں تو حل ترتدین المعطف حل ترتدین المعطف حل تلبسین المعطف. اب آپ نے کہنا ہے جی ہاں تو نعم ارتدی المعطف نعم البس المعطف. اور نہیں پہنتے تو لا ارتدی المعطف لا البس المعطف. کیا کہیں گے
لا البس المعطف, اور اپنے لیے جب آ گیا ارتدی اور البس تو دونوں کے لیے ایک ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا کیا سوال تھا؟ جی اچھا آپ دیکھیں, یہاں دیکھیں, یہ میں نے لکھا فی المصلی. ٹھیک ہے, اصل میں اس لفظ کے اینڈ میں کھڑا زبر آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ تو کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ در حقیقت الف ہوتا ہے. الف مصلی, چھوٹے سے جو الف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر. ٹھیک ہے نا. تو اور عربی کی ٹرم میں سے کہتے ہیں الف مقصورہ. کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ. اب یہ میں نے مصلی لکھا, اور اب یہ مصلی لکھ کر میں یہاں پر دیکھیں یہ لام کے وقت کھڑا زبر بنا. تو در حقیقت یہ آخر میں الف ہے. تو جس بھی ورڈ کے اینڈ میں جب الف ہوتا ہے تو کیونکہ الف ساکن ہوتا ہے تو اس میں اعراب دکھتے ہی نہیں ہیں. تو جب بھی اس طریقے سے ہوگا تو اعراب نہیں دکھیں گے. مثال کے طور فی موسیٰ, فی عیسیٰ, فی المصلی, تو اس الف کو کہتے ہیں الف مقصورہ. کیا کہتے ہیں؟ سب بول دیں. جو کھڑا زبر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں الف. میں لکھ بھی رہا ہوں, دیکھیں یہ ورڈ مقصورہ. اس میں اعراب نہیں دکھتے تو اس میں مجبوری ہے, یہ لفظ ہی ایسا ہے. کیا کریں, اس کے نا کھڑا زبر اینڈ. اگر جیسے گولتا ہو کوئی بھی اس کے علاوہ ورڈ ہو تو پھر تو دکھے گا نا, فی الغرفتی, فی البیتی. تو یہ ہے, اس وجہ سے یہاں اعراب نہیں دکھے کہ اس کے آخر میں الف مقصور آ رہا ہے اور اس کے نا اعراب نہیں دکھتے. اور کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ ورنہ پھر کلاس ختم کریں, ٹائم ہو چکا ہے. الان کیسے بولیں گے عربی میں؟ عربی کلاس ختم بولیں. الان انتہا صف العربیہ. سب بولیں الان انتہا صف العربیہ. چلیں انشاءاللہ سنلتقی متى؟ یوم الخمیس. اب ہم جمعرات کو ملیں گے. سنلتقی یوم الخمیس. اب میں آپ سب کو کہتا ہوں مع السلامہ, الی اللقاء.